रहे हैं, बड़े दोस्त हमारे साथी और उलमा भी हैं। बड़ी खुशी है कि चलो इतने लोग इफ्तार में आए हैं तो मेज़बानी में शर्म मिला है। गुजारिश ये थी कि चंद दिन पहले भाई वैद से बात हुई थी एक मसले के हवाले से, तो ऐसी हम बातों में गुफ्तगू हुई तो हमने कहा चलो जी इस वक्त ये भी दुकान पे मसरूफ़ थे और मैं भी ज़रा जल्दी में था, तो हमने कहा चलो जी हम बैठ के ज़रा आपस में गुफ्तगू करेंगे एक दूसरे के लिए, थोड़े से हम जो हैं दलाइल वो जो आपके पास है मुझे समझाएं, कुछ मैं बताऊंगा। इस अंदाज से जो है ना गुफ्तगू हुई थी, तो इन्होंने कहा कि चले ठीक है हम जो है ना कहीं बैठ के तो बात करेंगे। मैंने कहा मैं इस मामले में बिल्कुल कोरा हूँ। तो फिर इन्होंने भी कहा जी फिर ऐसी बात है तो मैं भी कोरा हूँ, चलो कोई ऐसे आलिम उलमा को बुला के बैठ के ज़रा आपस में जो है ना दलाइल उनका तबादला ख्याल हो जाएगा। नौज़ बिल्लाह ये ना कोई हक बातल वाली बात है ना कुफर शिरक वाली बात है। तो मैंने कहा ठीक है। थोड़ा डिफरेंट ये था, खबर साहब ने कहा अगर आप कोई कुछ पढ़ना चाहते हैं मुताले के तौर पर तो मैं आपको ला के देता हूँ बीमार के हवाले से। तो मैं कहता हम तो हयात से अकीदा रखते हैं, हमारे जो हक उसलाफ हैं बड़े हयात रखते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं आपको सब किताब ला के देता हूँ पढ़ने के लिए, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा अगर शौक रखते हैं मुताले का। मैं मुझे मुताले का शौक नहीं है, लेकिन जो बड़े आ जाएंगे वो बैठ के बात कर लेंगे। आप भी ये बड़ों की बात हम तक नहीं पहुंची है, इन्होंने ना पूछाई हो इनसे पूछा और हम इन्हें अच्छा, समझते भी नहीं। अगली गुजारिश सुन लें। अगली गुजारिश ये है आप हमारे साथ बैठे हैं कि बेगाने तो है नहीं, बात सुट नहीं आए, सब कलमा गो हैं, एक नबी की उम्मत है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम में दाखिल हैं, ठीक है ना। अब गुजारिश ये है दो अहबाब आपके साथ बात करेंगे, दो हम सब सुनेंगे बस। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ इनको बंद कर दें, ठीक है, और सिर्फ एक या दो आदमी आपकी तरफ से उस हवाले से कुछ चंद बातें करें और कोई ना बोले, और कोशिश करते हैं कोई मसले और समझ आ जाए एक दूसरे की बात। इधर से एक दो आदमी ये बात करें, सिर्फ एक आदमी चलिए एक आदमी अगर दूसरे ने बात करनी तो उससे बात करें, वो फिर आगे बात करें। और सिर्फ ये करें कि इसमें नीयत ये हो, वो अल्लाह ही जानता है, कि एक दूसरे को समझाने के लिए या उसमें दलाइल कभी है कमजोर है, बस यही बात हो। खुदा ना खास्ता मैं समझता हूँ कि ना आपकी ये नीयत होगी कि हम इनको चित करें और ना इनकी नीयत है कि आपको चित करें। ये कोई कुफर सलाम का मसला ही नहीं है, सिर्फ ये है कि दलाइल थोड़े से जो आपके पास है वो हमें भी थोड़े से हो जाएंगे कि भी ये दलाइल भी हैं और ये हमारे हमें मालूम नहीं था, कुछ इनके पास जो है आपको मालूम हो जाएंगे। थोड़ा सा समझाना है ये चीजें जो है ना, ये सच्ची बात है। मैं इससे वैसे ठीक है जी, किताबें रखते थे बैग में, वैसे गुफ्तगू कर लेते हैं। ये रिकॉर्डिंग का पहले देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग सारी दुनिया में हो रही है, फिर इसकी सारी दुनिया में तो मेरे ख्याल में ये रिकॉर्डिंग के यार एक बंदा बोले सारे बारी बारी बोले, एक एक रिकॉर्डिंग कब से जब से मुफ्ती तकी साहब ने फतवा दिया। अच्छा वहाँ छुट्टी करके चलो बिस्मिल्लाह करो जी, बिस्मिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अंबियाउ अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि इंद क़ब्री समिअतहु व मन सल्ला अलैहि नाइयन उबलिगतहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जो मेहमान आए उनकी खिदमत का समझना जरूरी होता है। सबसे पहली बात तो तवज्जो चाहिए उस मसले को समझने के लिए। आप हजरात तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज ये मसला हमें समझ में आएगा, क्योंकि ये हमारे आने का बैठने का मकसद यही है कि हमने इस मसले को समझना है। अगर यहाँ बैठ के भी हमारी तवज्जो बात की तरफ ना हो तो फिर तो मेरा ख्याल है नशिस्त करना ही बेकार है। इसलिए तमाम अहबाब से एक तो गुजारिश है कि बस तवज्जो से बात को सुने, और मोबाइल वगैरह ये भी मैं साथ गुजारिश कर दूँ कि उसको भी साइलेंट मैं भी लगा देता हूँ। जब भी किसी इख्तलाफी मसले को समझना हो तो सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है
کہ اس مسئلے کے اندر فریقین کا موقف کیا ہے، کیونکہ جب کوئی مسئلہ اختلافی ہوتا ہے تو ضروری نہیں اس کے تمام پہلو اختلافی ہوں، کچھ پہلو اس کے اتفاقی ہوتے ہیں، کچھ پہلو اس کے اختلافی ہوتے ہیں۔ تو جو اتفاقی پہلو ہوتے ہیں ان کو زیر بحث لانا یہ وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ فریقین اس کو مان رہے ہوتے ہیں، تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جو اس میں اختلافی نقطہ ہوتا ہے، اختلافی بات ہوتی ہے، اس کو آدمی زیر بحث لائے۔ آج کی مجلس کا عنوان عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس مسئلہ کے اندر فریقین کا موقف کیا ہے اس کو پہلے ہم سمجھیں گے، اور کس چیز میں اتفاق ہے، کس چیز میں اختلاف ہے۔ فریقین کے نزدیک بلکہ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ آقا دو جہاں حبیب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی۔ جو اللہ جل جلالہ نے وعدہ فرمایا تھا کل نفس ذائقۃ الموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل انک میت وانہم میتون۔ اس قسم کی جتنی آیات ہیں جس میں وعدہ موت ہے کہ اے پیغمبر جو آپ کی ظاہری حیات ہے، جس میں آپ نماز پڑھتے ہیں، جس میں آپ پر نماز فرض ہے، آپ پر دعوت فرض ہے، جس میں آپ صحابہ سے ملتے ہیں، یہ جو زندگی آپ کی ہے یہ ختم ہونے والی ہے۔ اس پر فریقین کا اتفاق ہے۔ اب لہٰذا اس پر میں کوئی دلیل پیش کروں اس کی ضرورت نہیں، اس پر بھائی کوئی دلیل پیش کرے اس کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اس موت کے دونوں قائل ہیں۔ اب اگلی بات کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری وفات کے بعد حیات حاصل ہے کہ نہیں ہے، اس میں ایک پہلو اختلافی ہے، ایک اتفاقی ہے۔ اتفاقی پہلو یہ ہے کہ وہ بھی مانتے ہیں برزخی حیات حاصل ہے، کہتے ہیں برزخ میں زندہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں برزخی حیات حاصل ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف اس پہلو میں ہے کہ آقا دو جہاں حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر جنت کے ٹکڑے میں جہاں آرام فرما ہے، وہاں اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم اطہر کے ساتھ روح کا تعلق ہے کہ نہیں ہے، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیاوی جسم کے ساتھ حیات حاصل ہے کہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں حیات حاصل ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں کوئی جا کر سلام عرض کرے، آقا دو جہاں خود سنتے ہیں، دور سے پڑھا جائے وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ تو صرف اس ایک پہلو میں اختلاف ہے۔ اب دلیل اس چیز کی دینی ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبر میں حیات ہیں یا انبیاء علیہ السلام قبر میں ممات ہیں، کہ ان کی روح اور جسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ حیات برزخی پر دلیل دینے کی ضرورت ہے کہ برزخ میں زندہ ہے، اور نہ ہی اس چیز پر دلیل دینے کی ضرورت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر موت آ گئی۔ اب دوسرے نمبر پر جب نقطہ اختلاف سمجھ میں آ جائے، پھر اس کے بعد باری ہوتی ہے دلائل کی، کہ بھئی فریقین کے پاس کس کے پاس دلیل مضبوط ہے۔ جس کے پاس دلیل مضبوط ہو اس کا موقف مضبوط شمار ہوتا ہے، اور اسی موقف کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب دلیل کا مسئلہ، کیونکہ فریقین کے پاس ایک ایسا معیار ہے جس کو فریقین تسلیم کرتے ہیں، اور دلیل میں ایسی چیز ہی ہونی چاہیے جس کو فریقین تسلیم کرتے ہوں، تاکہ اس چیز کو ثابت کرنا آسان ہو۔ ایسا حوالہ دیا جائے جس کو فریق مخالف بھی مانتا ہو۔ تو بحمد اللہ تعالی اب دونوں فریقوں میں سے وہ حیات کے قائل ہوں، وہ بھی اپنی نسبت علماء دیوبند کی طرف کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں، اور جو دوسرا فریق ہے جو حیات دنیاوی جسم کے ساتھ جو حیات کا منکر ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں۔ اب دیوبند علماء دیوبند کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے اس کو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے، کیونکہ فریقین اس کو مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ علماء دیوبند کے عقائد بالکل ٹھیک قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ ہاں ایک فریق انکار کر دیتا ہے
کہ میں علماء دیوبند کو نہیں مانتا، میں اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہلاتا، پھر تو بات الگ ہو جائے گی نا کہ چل تو ٹھیک ہے دیوبندی نہیں ہے، لیکن جب وہ انکار کر دے گا پھر باری آئے گی دلائل کی۔ لیکن کیونکہ جب دونوں فریق علماء دیوبند کو مانتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ علماء دیوبند اگر حیات فی القبر کے قائل ہیں پھر ہمیں بھی ضد نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ حیات فی القبر کے منکر ہیں، سماع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی انکار کرنا چاہیے۔ اعتماد تو اسی چیز کا نام ہے نا۔ تو اس میں سب سے پہلے میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، یہ المحند علی المفند علماء دیوبند کے عقائد کی مشہور کتاب ہے، اس کی وجہ تالیف بھی آپ حضرات کو پتہ ہوگی۔ اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے صفحہ 221 پر، مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، کیا فرماتے ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کے متعلق کہ کوئی خاص حیات آپ کو حاصل ہے یا عام مسلمانوں کی طرح برزخی حیات ہے؟ جواب، ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے بلا مکلف ہونے کے، اور یہ حیات مخصوص ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام اور شہداء کے ساتھ برزخی نہیں ہے، جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آدمیوں کو۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ انباء الاذکیاء بحیات الانبیاء میں بتصریح لکھا ہے۔ یہ رسالہ جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ بھی ہمارے پاس ادھر موجود ہے۔ تو یہاں انہوں نے بتلا دیا کہ ہمارا اور ہمارے مشائخ کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا دو جہاں بی بی کبریہ احمد مجتبیٰ اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں، اور اس کی تصدیق صرف علماء ہند نے نہیں کی بلکہ علماء عرب نے، سعودی عرب کے اور دیگر شافی مالکی تمام علماء حضرات نے اس کی تصدیق کی۔ اس میں حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اور یہاں سارے علماء کے نام انہوں نے لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے اتفاقی طور پر تسلیم کیا ہے کہ یہ واقعی ہمارا عقیدہ ہے۔ یہاں انہوں نے 22 اکابر علماء دیوبند کے نام دیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں اس عقیدے سے 100% جو ہے نا اتفاق ہے، جو اس کو مانتے ہیں۔ اب میں نے ایک بات کہی تھی کہ حیات فی القبر کا مسئلہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں زندہ ہے، یہاں قبر کی تصریح کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے علاوہ حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تالیفات اشرفیہ صفحہ اس کا 134 ہے۔ یہ تالیفات رشیدیہ، اس میں لکھتے ہیں مگر انبیاء علیہ السلام کے سماع میں کسی کو خلاف نہیں۔ پیچھے سے ایک بحث چل رہی ہے۔ تیسرا یہ، میں وہ 2 سطریں پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ قبر کے پاس جا کے یہ کہے کہ فلاں تم میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرا کام کر دے وے، اس میں اختلاف علماء کا ہے۔ عام قبر میں جائے تو اس میں اختلاف علماء کا ہے۔ مجوز سماع موتا اس کے جواز کے مقر ہیں، جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں وہ کہتے ہیں ان سے دعا کروانا بھی جائز ہے، اور مانعین سماع منع کرتے ہیں، جو کہتے ہیں مردے نہیں سنتے وہ کہتے ہیں ان سے دعا نہیں کروائی جا سکتی۔ سو اس کا فیصلہ اب کرنا محال ہے، مگر انبیاء علیہ السلام کے سماع میں کسی کو خلاف نہیں۔ یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ تو جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو، اتفاق ہو، تو ہمیں بھی اسی اتفاق کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مایا ناز تصنیف آب حیات میں، اپنی کتاب، ان کی اصل کتاب ہے آب حیات،
اس کے پہلے صفحے پہ خطبہ کے بعد انہوں نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنوز قبر میں زندہ ہیں. اپنی قبر اطہر جو مدینہ منورہ والی ہے اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں. تو دیوبندی کہنے کا تو مطلب یہ ہوا کہ جو بانی دارالعلوم دیوبند ہے، جو علماء دیوبند ہیں، ان کے عقیدے کے موافق ہم اپنا عقیدہ بنائیں. اور ان اکابرین علماء دیوبند میں سے کسی ایک اکابر نے انکار نہیں کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہیں سنتے. اب اس کے علاوہ حضرت شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی شیخ الاسلام میں وہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں. یہ صفحہ اس کا 64 ہے. مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند اور ان کے ساتھی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ امام ربانی، پھر اس کے بعد حضرت شیخ الہند کا بھی یہی عقیدہ، پھر اس کے بعد شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ. بلکہ یہ تو کہتے ہیں نقش حیات میں لکھا ہے کہ اس پر ہمارے اکابرین نے بڑے شد و مد کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کیا ہے اور اس پر تصنیفات کی ہیں. اور انہوں نے حوالہ دیا جیسا آب حیات حجت الاسلام قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا. اور اس کے علاوہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تذکرۃ الحبیب نشر الطیب کی تصحیح ہے، اس کے صفحہ 267 پر کچھ روایتیں لے کر آئے ہیں، احادیث لے کر آئے کہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو مٹی نہیں کھا سکتی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد آگے انہوں نے لکھا خلاصہ تمام روایات سے آپ کے زندہ ہونے اور فرشتوں کا آپ کا اکرام کرنے کے علاوہ چند باتیں معلوم ہوتی ہیں. امت کے اعمال کا دیکھنا، نماز پڑھنا، عالم برزخ کے مناسب غذا نوش فرمانا، سلام کا قریب سے خود سننا اور دور سے فرشتوں کے ذریعے سے سننا اور جواب دینا. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نشر الطیب اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دوسری کتاب اشرف الجواب میں صفحہ 288 پر کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے لیے بہت کچھ شرف حاصل ہے، کیونکہ جسد اطہر اس کے اندر موجود ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی جسد ما تلبس الروح اس کے اندر تشریف رکھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں. قریب تمام اہل حق اس پر متفق ہیں. صحابہ کا بھی یہی اعتقاد ہے. حدیث میں بھی نص موجود ہے ان نبی اللہ حی فی قبرہ یرزق، کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں بلا شبہ زندہ ہیں، رزق پاتے ہیں. تو ان بے شمار اکابرین کی تصریحات موجود ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں حیات ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ کفایت المفتی مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی صفحہ 169 پر انہوں نے بھی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصریح کی ہے. ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا مجالس میلاد میں آنا بدن سے مفارقت کر کے ہوتا ہے یا کسی اور طریقے سے؟ اگر مفارقت کر کے مانا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مطہر میں زندہ ہونا باطل ہوتا ہے، یا کم از کم اس زندگی میں فرق آنا ثابت ہوتا ہے. تو یہ صورت علاوہ اس کے کہ بے ثبوت ہے، باعث توہین ہے، ناموجب تعظیم. اچھا، اول یہ کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے. یہ کفایت المفتی صفحہ 169. تھوڑی سی اس کی طرف وضاحت کرتے ہیں جو آپ نے بتایا ہے اپنا
شروع میں جو پڑھا ہے اس کی سمجھ روح کا جو ہے نا دوسری جگہ پہ جانا، اس کو آپ سادہ الفاظ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں ذرا. وہ اصل میں نا وہ جو سن لے جو آپ تھوڑی سی اس کی ذرا. یہ سوال کیا ہے، پہلے کچھ سوالات ہیں، اس کے آگے جواب دیا انہوں نے. جواب: ہاں، اس خیال اور اعتقاد سے ندا کرنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک مجلس موعود میں آتی ہے. پیچھے سے بات چل رہی، لمبی نہیں میں، اس کا شریعت مقدسہ میں کوئی ثبوت نہیں اور کئی وجہ سے باطل ہے یہ بات کہ آپ علیہ السلام کی روح مبارک آتی ہے. اول یہ کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے. یہ بات. اگلی بات، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا مجالس میلاد میں آنا بدن سے مفارقت کر کے ہوتا ہے یا کسی اور طریقے سے؟ یہ سائل کو جواب دے رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ روح مبارک مجلس میلاد میں آتی ہے، تو وہ آتی کس طرح ہے؟ بدن سے جدا ہو کر آتی ہے. تو خیر انہوں نے بھی یہاں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا اور بتلایا کہ اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے. پھر یہ فتاوی رحیمیہ مفتی عبد الرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے صفحہ 32 پر سائل نے سوال کیا، اس کے جواب میں لکھتے ہیں: حدیث شریف سے ثابت ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کو رزق پہنچایا جاتا ہے. خدا تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بدن مبارک کو زمین پر حرام کر دیا ہے. میں یہ وہ حوالہ جات دے رہا ہوں جو اکابرین علماء دیوبند کے ہیں، کہ تمام اکابر علماء دیوبند نے ان کی تصریحات کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں. یہی بات شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے لکھی ہے. یہی کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں. یہ انہوں نے فتاوی عثمانیہ میں یہ بات انہوں نے لکھی. اور ایک میں حوالہ ایک سوال کرنے کی اجازت ہے؟ وہ دلائل ابھی دے رہے ہیں. ترجمان السنہ میں حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ مشکات شریف کی شرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، انہوں نے لکھا ہے حیات انبیاء متفقن علیہ است، کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ یہ اتفاقی ہے. فتاوی دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس میں فتویٰ کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں. یہ صفحہ 316 اس کی جلد 5 ہے، صفحہ 316. اور انبیاء علیہ السلام کی حیات خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شہداء کی حیات سے افضل اور اعلیٰ ہے اور بحث اس کی طویل ہے. تو یعنی کہ ہمارے جتنے اکابرین ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کے مقر ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں حیات ہیں. اس کے علاوہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی حیات النبی کے قائل ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی قریب کے ہمارے بزرگ فوت ہوئے ہیں، حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ، اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور غازی عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ، اور یعنی جتنے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے، یہ سارے کے سارے حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں. اور یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ شروع سے اتفاقی مسئلہ چلا آ رہا ہے اور اس کی پوری فہرست ہے. یہ ابھی
ہم بہت یعنی بہت کم کتابیں لے کر اس حوالے سے آئے ہیں. تو اچھی بات ہے، کبھی لائیں آپ. یعنی میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ بہت سارے اکابرین کی کتابیں اس موضوع پر لکھی جا چکی ہیں. مجاہد الحسینی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی موضوع پر کتاب لکھی اور کہا کہ اللہ کے نبی کی مجھے زیارت ہوئی بین النوم والیقظہ، جاگنے بیداری کی حالت میں، نیند اور بیداری کے درمیان کی حالت میں مجھے زیارت ہوئی اور مجھے اس کتاب کے متعلق کہا گیا کہ میں تمہاری یہ کتاب انبیاء علیہ السلام کے ہاں پیش کروں گا. اس کتاب میں مجاہد الحسینی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسئلہ حیات کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے. جتنے اکابرین ہیں علماء دیوبند کے، وہ سارے کے سارے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں. تو وہ سارے حیات کے قائل ہیں، اس لیے ہمیں بھی اس مسئلے میں ضد نہیں کرنی چاہیے. اگر بتلا دیا جائے کہ بھی انہوں نے جس طرح میں نے صراحت دکھائی ہے کہ سما میں کسی کو اختلاف نہیں، وہاں جا کے پڑھا جائے، وہ خود سنتے ہیں، دور سے پڑھا جائے، فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. کوئی ایسی صراحت ان بزرگوں سے یہ بھی دکھا دی جائے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں اور وہ وہاں درود پڑھا جائے نہیں سنتے، دور سے پڑھا جائے نہیں پہنچاتے. اگر ایک بھی صراحت موجود نہ ہو پھر تو ہمیں سوچنا چاہیے نا. ٹھیک ہے، کچھ سوالات کی اجازت ہے کہ آپ ابھی بات کر رہے ہیں؟ میں ایک دو باتیں اور کروں. اس کے علاوہ یعنی 1400 صدیوں کے جتنے محدثین ہیں اس کے حوالے بھی الحمدللہ تعالی موجود ہیں کہ انہوں نے اس مسئلے کا اقرار کیا ہے. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین سیوطی، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی ایک پوری فہرست ہے جس کا شمار کرنا بھی مشکل ہے. تو وہ سب کے سب حیات کے قائل ہیں، انہوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. پھر مفسرین کو آپ اٹھا لیں کہ آیات کے تحت انہوں نے جو عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کی وضاحت کی ہے، وہ اکابر علماء دیوبند ہوں یا ان سے پہلے کے مفسرین ہوں، انہوں نے اپنی تفاسیر میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں. تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اپنے اکابرین پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو اجماعی مسئلہ ہے اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر اگر کوئی سوال پوچھنا ہے آپ کی بات سے سوال کی اجازت ہے جی. سوالات نہیں، ایک سوال نہیں، آپ گفتگو سوالات آپ بعد میں کر لیں، پہلے اگر نہیں سوال وہ ٹائم دے حساب نہ کو ظاہر ہے کو بڑا اچھا کہ انہوں نے مسترد نہیں، ایک 2 منٹ لے لیں تو 2 منٹ واسطے سوال کی اجازت ہے. آپ کیا بھی نہ پوچھو بیس تو آپ پوچھا کہ نہیں کیا ہونے تھے ان کی گفتگو بعد میں ایک دو سوالات ہیں، اگر میرے تھوڑے سے وہ نہیں ہو تو یاد کرنا. پہلا سوال تو یہ میرا کہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر جا کر ضرورت پڑھا جائے تو وہ خود سنتے ہیں اور دور سے پڑھا جائے تو فرشتے پہنچاتے ہیں. میری یہ بات میں نے ہاں اس میں یہ ہے کہ بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روزہ اقدس ہے اور اس میں کم از کم 4 5 فٹ 6 فٹ تک جو ہے نا وہ ہے فاصلہ ہوتا ہے، اس کے آگے آدمی نہیں جا سکتا. وہاں میں نے پڑھا، انہوں نے سن لیا بقول آپ کے جو آپ نے حوالہ رکھے ہیں. اگر میں اس سے 5 فٹ پیچھے ہو کے بعد پڑھتا ہوں کیا وہاں سے بھی سنیں گے؟ اتنے تو آپ ابھی 1 منٹ میں بات کر رہا ہوں. وہاں جب میں پڑھتا ہوں تو کچھ لوگ یہاں پر کھڑے ہیں، کچھ یہاں کھڑے ہیں، کچھ یہاں کھڑے ہیں، وہ سارے قریبی شمار ہوں گے نا جو روزہ اقدس کے ارد گرد کھڑے ہیں. تو وہ پڑھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا. اگر جو پڑھنے والا ہے وہ 10 فٹ پیچھے ہو کے اگر پڑھتا ہے، وہاں جگہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہاں سے پڑھتا ہے، کیا وہ بھی قریب میں شمار ہوگا؟ جیسے آپ سمجھ لیں کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور یہاں سے میں یہاں آ گیا ہوں، یہ بھی قریب میں شمار ہو رہا ہے نا. کیا یہاں سے وہ سنیں گے؟ بس عرف میں جتنا قریب شمار کیا جاتا ہے نا، دور اور قریب کا تعین ہونا چاہیے. تھوڑا سا کم از کم ہمیں یہ تو پتا ہونا کہ اب وہ فرشتوں نہیں جا رہے ہیں، یہ اب آپ خود سن رہے ہیں، کم از کم یہ تو تعین ہونا چاہیے نا. اس میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. چلے پہلے اتنا تو مان لینا جو بالکل قریب ہے اس کی سنتے وہ تو کہہ رہے ہیں فرض کر رہے ہیں. آپ کی بات کو سوال کیا ہے، ماننا یا نہ ماننے کی بھی بات نہیں ہوئی. یہ سوال محترم گزارش یہی ہے کہ ایک بولے یہ سوال آیا ہے، سوال آپ میں سے کوئی شخص نہیں کر سکتا ہے. جو ابھی گفتگو اگر مجھے کرنے دیے جی تو میرے خیال میں میں ان سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر سی بات کروں گا بس.
تو سوال کر لیں اور اگلا سوال ہے تو جواب دینے سے پابند نہیں ہے، تو سوال کرو. ہاں تو مناسب سمجھیں گے اس ٹائم تو ہم جواب دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی اس کا جواب نہیں آیا، اس کا مطلب ہے چلے تو سر کا ادھر جواب آ چلے چلے ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دنیا میں بھی پابند تھے اس کے. تو نماز تو پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھو تو نماز ویسے بھی منع ہے، جماعت سے پڑھنی چاہیے. کیا اکیلے نماز پڑھتے ہیں یا جماعت سے پڑھتے ہیں یا قبر کے اندر کس انداز سے نماز پڑھتے ہیں؟ اور سننے کے علاوہ کیا وہ دیکھتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں؟ اگر بات کرتے ہیں تو صحابہ کرام جو دنیا کے سب سے بڑے ولی اللہ ہیں، وہ ان کی بات کیوں نہیں انہوں نے سنی اس وقت؟ سنیے نا. اور پھر کیا جواب دیا انہوں نے؟ یہ میرے کچھ سوالات ہیں. اس کے بعد آگے جی کہ ایک واقعہ آتا ہے، مجھے آپ حوالہ بھی طور پہ سمجھتے ہوں گے، غالباً حضرت سعد ہیں یا حضرت معاذ ہیں، ان کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر سنت کے مطابق کہا السلام علیکم. اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے پھر دوبارہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر کوئی جواب نہیں آیا. تیسری دفعہ پھر آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر کوئی جواب نہیں آیا. آپ سنت کے مطابق وہاں سے پھر چل پڑے کہ تین دفعہ کے بعد پھر سوال کرنا نہیں بنتا، دوبارہ کہنا مناسب نہیں ہے. تھوڑا سا آگے چلے ہیں تو وہ صحابی گھر سے نکلے اور بھاگتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیجیے میں حاضر ہوں. ہم نے کہا بھائی میں نے تو وہاں 3 دفعہ سلام عرض کیا ہے تو کوئی جواب نہ پا کر میں واپس چلا جاؤں کہ شاید آپ گھر میں نہیں ہیں یا سو رہے ہیں یا مصروف ہیں کہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے سلام کا جواب دیا ہے، لیکن بالکل ہلکی آواز میں کہ آپ نے جو میرے گھر کے اوپر سلامتی بھیجی ہے، میں نے کہا کائنات کا سب سے بڑا انسان میرے گھر پہ سلامتی بھیج رہا ہے، تو اگر میں باہر نکل گیا یا اونچی آواز میں جواب دیا تو اگلی جو 2 دفعہ ہیں مجھے بھی معلوم ہے کہ 3 دفعہ سنت ہے، وہ اگلی باتیں رک جائیں گی. میں نے ہلکا سا آواز دیا ہے اور آپ نے جب نہیں سنا تو پھر آپ نے دوبارہ پھر آپ نے وہ بات کی ہے، سلام کیا ہے. میں نے بھی ایک بات رہتی ہے تو چلو میرے گھر پہ اللہ کے نبی کی جو ہے نا وہ سلامتیاں وہ اور برکتیں رحمتیں نازل ہو جائیں. میں نے کسی طرح کی خاموشی اختیار کی ہے. جب 3 دفعہ ہو چکی آپ خاموشی سے واپس پلٹے ہیں تو اب میں حاضر ہوں، حکم کیجیے کیا حکم میرے لیے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک ہی دیوار کے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اسی زندگی دنیاوی زندگی میں، اور اس طرف صحابی کھڑے ہیں. دنیا کے سب ولی اللہ اکٹھے کریں تو ایک صحابی کے پیروں کی گرد کے برابر نہیں بن سکتے. وہ جواب دے رہے ہیں ہلکی آواز میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نہیں سن رہے دیوار کے پار. یعنی جو اسباب ہیں اونچا بولنے کے اور ان کانوں سے وہ نہیں سن رہے. تو اس کا کوئی مجھے بتائیں کہ کیا اس میں معاملہ ہے یا سننے سنانے کا، تھوڑی سی یہ وضاحت کر دیں. یہ 2-3 سوال بالکل مسئلہ سمجھ ہی آ گیا نا. آقا علیہ السلام نے سلام کیا، جی اندر والے نے سن لیا. جی اسی طرح جو باہر روزے سے سلام کرتا آقا اندر سن لیا. ایک منٹ، ایک بندہ بول رہے کوئی آپ بولیں گے پھر یہ بھی بولیں گے، سب بولیں گے، ٹھیک ہے. انہوں نے سلام کیا، آقا نے سلام کیا، صحابی نے سن لیا. جی سن لیا نا دیوار کے پیچھے. جی سن لیا. یہی معاملہ ہے، امتی جا کر سلام کرتا ہے، آقا سن لیتے ہیں. ایک منٹ سن لے، میرا ساتھ ساتھ الٹے دور کرتے ہیں. میری بات تو سن لے پوری، ٹھیک ہے. صحابی نے جواب دیا، آقا نے نہیں سنا نا. جی نہیں سنا. اسی طرح حضور جواب دیتے ہیں، ہم نہیں سنتے. نہیں حضرت یہ ادھر نبی نہیں سن رہے ہیں، ادھر جو ہے وہ یار آپ بول رہے بھائی، پھر سارے بول رہے آپ نہ بولیں. ذہن کیا آپ اپنی ٹرم میں، آپ اپنی باری میں بات کریں. سوال کرنے کی اجازت تو دینا یار. وہ اجازت جب ان کے کلیئر ہوگا آپ باری باری صبر کریں یار. جب آپ بولیں گے پھر کوئی نہیں بولے گا. نہیں میری گل سن، کوئی سوال کیتا انہوں نے جواب دیتا، گل ختم ہو گیا. اسے بحث نہ کرو. ٹھیک ہے، میرا مقصد ہے کہ پہلے مجھے تھوڑی سی گفتگو کر لینے دیں، اس کے بعد سوالات کا سلسلہ بعد میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دونوں طرف سے سوالات کر لیں جس طرح میں جو بھی ہے. بسم اللہ کرو. چلو بسم اللہ کر لو. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمبی تمہید کی بجائے میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. موضوع بحث اس وقت ہے مسئلہ حیات النبی. اس میں امت کا اختلاف ہو گیا ہے موجودہ دور میں
کہ آیا حیات النبی کا جو مسئلہ ہے اس کی کیفیت کیا ہے. ابھی بھائی نے تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ کس چیز میں اختلاف ہے کس میں نہیں ہے, ہمیں اس بات میں رہنا چاہیے اس میں نہیں رہنا چاہیے. اختلاف جہاں تک ہوتے ہیں تو پھر اختلاف اموات میں بھی ہو جاتے ہیں کہ موت کی کیفیت کیا ہے. اختلاف اس میں بھی ہے اور موجود ہے, موت کسے کہتے ہیں. اختلاف اس میں بھی ہو جاتے ہیں کہ حیات کسے کہتے ہیں, بعد از وفات حیات کی کیا کیفیت ہے, بڑی بڑی اختلاف ہو جاتے ہیں. اختلاف اس میں بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر حیات ہے تو اس حیات کی کیفیت کیا ہے, آیا وہ روح کے تعلق کے ساتھ ہے یا آیا وہ روح کے دخول کے ساتھ ہے, اس کی کیا کیفیت ہے. اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک, اور میرے خیال میں ابھی تک اتنی گفتگو آپ نے کی ہے اس میں یہ بات تو واضح ہوگی جتنے اکابرین کے آپ نے حوالے دیے ہیں کہ فلاں حیات النبی کے قائل ہیں فلاں حیات النبی کے قائل ہیں. الحمدللہ امت مسلمہ حیات النبی بعد وفات کی قائل ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ہم جو بیٹھے ہیں ہم بھی حیات النبی کے قائل ہیں, اس میں تو جھگڑا ہی نہیں. تو جس بات میں آپ کے کہنے کے مطابق جس بات میں جھگڑا نہیں اس بات کے حوالے دینے کے فائدے جتنے آپ نے حوالے دیے ہیں اس میں یہی ہے فلاں حیات النبی کا قائل ہے فلاں حیات النبی. الحمدللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اشاعت التوحید و سنہ کی طرف سے ہم بات کر رہے ہیں, ہم حیات النبی کے قائل ہیں, اللہ کا فضل. ٹھیک ہے, اب جس بات میں اختلاف ہے, اختلاف کے نوعیت کیسی ہے, آیا وہ نوعیت ایسی ہے کہ روح وہ جسم مقدس کے اندر ہی ہے یا روح مبارک جنت کے اعلیٰ مقام میں ہے اور ایک تعلق ہے, کس قسم کا آخر وہ جو ہے, یا وہ روح رد روح کا مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہوتا ہے, یا وہ بار بار رد ہوتا ہے یا اس رد کی کوئی تعویل ہے, کوئی دوسرا معنی کر دیا گیا ہے اس کا. اختلاف جو سنے نا میری بات, میں وہی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب مقصد تو یہ ابھی تک بھائی نے اس کو واضح نہیں کیا کہ ان کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ کیا ہے, اور پھر یہ عقیدہ ہے, کیا یہ عقیدہ ہے, اور عقیدہ ہے تو عقیدے کے اسبات کے لیے کیا کیا قواعد و ضوابط ہیں اصول ہیں وہ دیکھا جائے. اور پھر وہ لوگ جو اسے عقیدہ نہیں مانتے, جو کہتے ہیں یہ عقیدہ نہیں ہے, یہ صرف ایک مسئلہ ہے جو امت کے اندر ایک اختلاف پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے بارے میں کیا تعین ہے کیا حکم ہے, یہ ساری باتیں جو ہے نا اس کی وضاحت ہونی چاہیے. تو ابھی تو اس بات کا تعین ہمیں نہیں ہوا کہ آپ جو ہے آپ کا نظریہ کیا ہے وضاحت کے ساتھ, کہ حیات النبی جسمانی عنصری تسلیم کرتے ہیں اسی جسم کے ساتھ, اور وہ کیا ہے دخول کے ساتھ ہے تعلق کے ساتھ ہے, دونوں میں سے ایک تو ہوگی نا کوئی. ٹھیک ہے نا, تو اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے. الحمدللہ اشاعت التوحید و سنہ تعلق کے بھی قائل ہیں, روح اور جسم کے تعلق کے بھی قائل ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تعلق تصرف کے قائل نہیں, ایسا تعلق جس سے اس جسم مقدس میں حیات کے اثار پیدا ہو جائیں اسے تعلق تصرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تعلق ہے نا بھائی, آپ نے کہا ایک اختلاف ہے کہ روح جو ہے اس کا ایک تعلق ہے وہ جنت کے اعلیٰ مقام میں ہے, اور وہ جیسے کہ سورج کی شعاعیں زمین پر پڑتی ہیں اس قسم کا تعلق, ایک تعلق یہ ہو گیا. دوسرا تعلق یہ ہو گیا کہ جناب روح مقدس جو ہے ایک بار خروج ہوا اور دوبارہ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مقدس میں لوٹا دی, اب وہ جسم مقدس کے اندر ہی ہے, ایک تعلق یہ ہو گیا. ٹھیک, تو اسی طرح ایک تعلق مانوی تعلق کہلاتا ہے, ایک مانوی تعلق ہے عاشق با معشوق جیسے ہو گیا, صاحب خانہ بخانہ ہو گیا, یہ بھی ایک تعلق ہے. اگر یہ تعلق جو ہے اس تعلق کو ماننے والا اہل سنت سے خارج ہے تو پھر وہ اس تعلق کا تعین کیا جائے کہ وہ کون سا تعلق آپ مانتے ہیں, ایک تعلق جو اہل سنت کے اندر ہی رکھے بندے کو, باقی سارے تعلقات کو اہل بدعت شمار کیا جائے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کہیں نہیں جی صرف اس تعلق سے چڑ ہے, اس تعلق کو ہم نہیں مانتے, باقی جو بندہ جتنے مرضی تعلق کہے ہم باقی سب تعلقات کو مانتے ہیں, تو یہ بات انصاف کی نہیں ہے. تو ایک تو آپ اپنا واضح کریں اس بات کو کہ آپ کس نظریے کے قائل ہیں. ٹھیک, میں نے اپنا نظریہ واضح کر دیا, تعلق کے بھی قائل ہیں, حیات کے بھی قائل ہیں, تعلق تصرف کے قائل نہیں, سما کے بھی قائل نہیں, اندل قبر سما کے قائل نہیں. ٹھیک, ہاں دیکھیں اصولی تو بھائی آپ نہ بولیں, ٹھیک ہے, نہیں وہ نہ بولے, آپ ذرا ایک منٹ. ٹھیک ہے جی, اب یہ تو ہو گیا. ٹھیک ہے, اور بات یہ ہے کہ پھر جو دلیل ہو کیا وہ دلیل اسی دعوے پر منقبت کرتی ہے کہ نہیں کرتی, اس بات کو بھی وضاحت ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ دلیل ہو, آپ دلیل دے رہے ہو, آپ کہیں دعویٰ کریں حیات ہے جسمانی عنصری, اور دلیل میں آپ کہہ دیں, آپ عبارات پڑھ دیں جی فلاں حیات النبی کے قائل ہیں فلاں حیات النبی کے قائل ہیں, حیات النبی کا تو کوئی بھی منکر نہیں. ٹھیک, تو بس میں اتنی وضاحت کروں گا کہ ایک تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے نظریے کی, یا پھر وہ نظریے الحمدللہ ہمارا نظریہ بالکل واضح ہے, اس میں کسی قسم کا وہ اختلاف نہیں ہے, ایسی چیز نہیں ہے, میں نے کر دیا. ٹھیک ہے نا جی, کہ جس کے اندر آپ یہ جیسا کہیں گے آپ فلاں یوں ہے فلاں یوں ہے, ایسی بات نہیں. تو
تو اس کی ذرا وضاحت ہو جانی چاہیے تھوڑی اب سی. میری بات نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. احسان بھائی نے بات کی ہے ماشاءاللہ. شاید انہوں نے میری بات غور سے نہیں سنی, اس وجہ سے ان کو دھوکہ لگ گیا, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے عقیدے کی وضاحت نہیں کی کہ کیا روح کا تعلق ہے یا تلبس روح ہے. تو میرے بھائی جان, یہ اشرف الجواب سے میں نے عبارت پڑھی تھی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. انہوں نے فرمایا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی جسد ما تلبس روح اس کے اندر تشریف رکھتے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں. قریب تمام اہل حق اس پر متفق ہیں, صحابہ کی بھی یہی اعتقاد ہے, حدیث میں بھی نص ہے. تو اس سے زیادہ وضاحت میں کس طرح کروں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں کون سا جسم ہے جی, جو دنیا میں چلتا پھرتا تھا نا, جو عائشہ کے حجرے میں جاتا تھا, وہی جسم ہے نا جو تبوک میں گیا, جو خیبر میں گیا, جو بدر میں گیا, وہی اسی جسم, وہ جسم قبر اطہر کے اندر ہے نا. تو کہہ رہے ہیں جو جسم قبر کے اندر ہے اسی کے اندر تلبس روح ہے. اسی کہتے ہیں اسی کے سارے قائل ہیں, اور صحابہ تمام صحابہ بھی اس پر متفق ہیں, اور تمام اہل حق کا بھی یہی اتفاق ہے, اور حدیث میں بھی نص موجود ہے. تو یہ ہوگی عقیدے کی بالکل وضاحت, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, جسم جو قبر اطہر کے اندر ہے, سما اس کی صفت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امتی کہاں جا کے سلام پڑھتا ہے, اعلیٰ علیین میں. جو حاجی اعلیٰ علیین میں جاتے ہیں مدینہ المنورہ میں, مدینے میں جاتے ہیں نا, کوئی جنت الفردوس میں تو جا کے سلام نہیں کرتا. تو جو مدینے میں جاتا ہے حضرت, تو یہی فرما رہے ہیں قبر کے پاس, مگر انبیاء علیہ السلام کے سما میں کسی کو خلاف ہے ہی نہیں. تو یہ تو ابھی انہوں نے کہا کہ ہم سما کے قائل نہیں ہیں کہ قبر کے پاس سما کیا, آقا علیہ السلام کو درود پڑھا جائے تو نہیں سنتے. اس کے یہ منکر ہیں, اور یہی نقطہ اختلاف میں چاہ رہا تھا کہ یہ خود اپنی زبانی بیان کر دیں, تو جو انہوں نے بیان کر دیا. اصل نقطہ اختلاف یہ ہے, حیات ممات کا آپ ذہن سے نکال دیں. وہ کہہ رہے ہیں نا حیات برزخی ہے, تعلق بھی مانتے ہیں لیکن ایسا تعلق نہیں جو تصرف کرے. تو یہ تعلق شالق کچھ بھی نہیں ہے, صرف نقطہ اختلاف یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سما نہیں ہے, ہم کہتے ہیں سما ہے. تو جب سما اور عدم سما ہو گیا تو بات واضح ہو گئی نا. اب مسئلہ یہ ہے, جب اس چیز کا بات واضح ہو گئی, سما اور عدم سما میں اختلاف ہے, تو پھر اب بالکل بات واضح ہو گئی. انہوں نے بتا دیا کہ اسی میں سب کا اتفاق ہے, اور کابرین جسد مدینہ منورہ والی قبر کے اندر حیات کا مسئلہ دے رہے ہیں. تو سمجھ یہی آتا ہے, اور یہی انہوں نے تصریح کی ہے کہ قبر اطہر میں جو جسم رکھا گیا وہ زندہ ہے. تو جو زندہ ہو وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے. اکیلا نماز پڑھنا ضروری تھوڑی ہے. بلا مکلف ہونے کے, پہلی عبارت میں نے پڑھی تھی عقائد علم دیوبند میں سے, بلا مکلف ہونے کے, مکلف نہیں ہے کہ یہاں بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, لا صلاۃ لمن لا وضو لہ, ٹھیک ہے. اور یہاں جو ہے نماز فرض ہے, بس پھر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کر کے خود بھی اس پر نماز پڑھیں. اقیموا الصلاۃ, یہ دنیا کے احکامات ہیں, اس کے احکامات نہیں ہیں. اور دنیا میں یہ ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا بالمسجد, کہ مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے, اکیلا بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تہجد اکیلے نہیں پڑھتے تھے, تو وہاں اگر اکیلے پڑھ لیں تو پھر کیا ہو جائے گا. تو یہ بات کرنا کہ وضو کس طرح کرتے ہوں گے, بھی اگر میں نے آپ نے کرانا تو پھر میری پریشانی ہے. جس نے وضو کروانا ہے تو اس کا تو وضو سونے سے ٹوٹتا ہی نہیں ہے. امی عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ سو کر اٹھ کے وطر پڑھ لیتے ہیں, سو کے اٹھ کے وطر پڑھ لیتے ہیں, وضو نہیں کرتے. فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہے, دل نہیں سوتا. تو یہ دنیا میں یہ ذات ہے کہ آقا سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. تو قبر کی تو باتیں ہی اور ہیں, قبر کی تو باتیں ہی اور ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے, اچھا خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی. تو اکابر کا یہی, اکابر نے اس بات کی تشریح کی ہے کہ دنیا والے جسم کے ساتھ ہیں اور سما کے اندر اختلاف ہے. کہتے ہیں کس چیز کو مانے تو اہل سنت میں داخل ہے, کس چیز کا انکار کریں تو اہل سنت سے خارج ہیں. سما کو مانے گا, یاد رکھیں یہ لفظ سما نہیں ہے, لفظ سما ہے. سمائے موتا, سمائے موتا یہ کوئی لغت نہیں ہے, ویسے ہی عرض کر رہا ہوں. سمائے موتا
کیونکہ عام زبان میں سما سما کہتے ہیں، اس لیے ذرا میں اس کی تصحیح کر دیا کلیئر کر دیتے گل ٹھیک ہے، اختلاف ہے اب اختلافی چیز میں سما ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں ایک سما ہی بات نہیں نکلی ہے، نا، ایک ہی بات نکلی بس سما والی۔ ٹھیک ہے۔ جی اب اس پر میں نے حوالہ پیش کر دیا کہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، اگر محترم عقائد علماء دیوبند کو نہیں مانتے، اس پر اتفاق نہیں ہے، تو کہہ دے کہ میں عقائد علماء دیوبند پر متفق نہیں ہوں، پھر اپنے آپ کو دیوبندی کہلانا چھوڑ دیں۔ پورے ملک میں اسی بات پر تو جنگ ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں یہ دیوبندی نہیں ہے، وہ بھی کہہ دیں ہاں ٹھیک ہے ہم دیوبندی نہیں ہے، بس وہ نہیں کہتے کہ ایسی دیوبندی ہیں، اسی کہنے ہیں کہ وہ دیوبندی نہیں ہے۔ نہیں وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ اچھا ایک منٹ، یہ تو خیر آپ اپنی سطح سے بات کر رہے ہوں نا، تو اب میں نے اس پر تصریح بھی کر دی، ہمارا موقف بھی سامنے آ گیا، ان کا موقف بھی سامنے آ گیا، میں نے سما کے حوالے سے علماء دیوبند کا ایک اتفاقی حوالہ پیش کر دیا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب یہ ایک اتفاقی حوالہ پیش کر دیں کہ علماء دیوبند نے کہا ہو کہ اس پر اتفاق ہے کہ آقا نہیں سنتے، بات ختم۔ ابھی میرے بھائی نے یہ کہا کہ آپ یہ انکار کر دیں کہ ہم عقائد علماء دیوبند کو تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک، جب یہ الفاظ آپ نے سنے۔ اب مسئلہ اس وقت زیر بحث ہے مسئلہ حیات النبی، اور پھر اس کے ضمن میں سے ایک مسئلہ نکلا سماع نبی، ٹھیک ہے، عند القبر۔ اب ایک مسئلے کی خاطر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم عقائد علماء دیوبند کا انکار کر دیں، ٹھیک ہے، ایک مسئلہ ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں سب سے پہلے تو اس کے دلائل ہونے چاہیے، اور پھر آپ جن جن کے آپ نے نام لیے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے تمام احباب اسی کے قائل ہیں، ٹھیک۔ اگر کوئی روایت پڑھتا ہے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، اور دلیل، اور پھر اپنا نظریہ یہ بناتا ہے کہ مسجد نبوی کی حدود میں جہاں سے بھی قریب سے پڑے گا وہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نظریات تو یہ بھی ہیں، دیوبندی حضرات کے نظریات ہے نا، ٹھیک ہے، تو اب نظریات تو یہ بھی آ گیا، اندہ کی تشریح جو ہے وہ سما کا تو انکار نہ ہوا بھائی، سما کا تو انکار بھی اس وقت بھی نہیں ہوا جب آپ مسجد نبوی سے باہر چلے گئے، سما کا تو اس وقت بھی انکار نہیں نہ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یا تو کلی طور پر اس جھگڑے کو ختم کیا جائے، یہ جو اٹکل پچو جو بیچ میں لگائے جا رہے ہیں نا، کہ تاکہ ہم ایسا موقف اپنا لیں، ایسا موقف اپنا لیا جائے کہ جو تین میں کا ایک اور ایک میں کا تین ہو، کہ ایسا لگے کہ اندہ بھی ہے اور ایسا لگے دوسروں کا کہ یار یہ دور سے بھی جو ہے نا ہمارا نظریہ ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کریں نا، وہاں فرشتوں کے ذریعے ہے بھائی۔ میں وہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں لوگ کہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہاں بغیر واسطے کہیں عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کی حدود میں جہاں کہیں بھی کسی کونے میں بھی آہستہ آواز میں کوئی درود پاک پڑے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود سنتے ہیں، عقیدہ یہ ہے۔ اور اس وقت موجودہ مسجد نبوی کا جو نقشہ ہے وہ پورا مدینہ شریف جو ہے وہ مسجد نبوی میں آ چکا ہے، بلکہ اس سے وسیع ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سما فرماتے ہیں، مسجد نبوی کے جس مرضی کونے میں کھڑے ہو کر کوئی اگر آہستہ آواز میں درود پاک پڑھے گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود سنتے ہیں، اور دلیل یہ دی جاتی ہے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے تو یہ وضاحت ہونی چاہیے کہ اب دور و نزدیک کا جو فرق ہے وہ کہاں گیا، سب ٹھیک ہے نا۔ اب قائل تو یہ ہے، قائل تو بھائی اب پہلے اگلی بات سے دلیل چھوڑ دیں، دلیل پر بھی بات ہوگی نا، پہلے وہ دلیل کیا واقعہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ یہ جو آپ بات ہے میں نے روایت پڑھی نہیں ہے، میں تو کافر کے، میں تو ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں، میں کافر کو نہیں مانتا۔ آپ جتنی لمبی بحث کے اچھا بعد سنیں اب میری بات سن، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ابھی آپ نے اشرف الجواب سے دیا، تو قبر کا تذکرہ چلا، جتنی وضاحت کے ساتھ میرے خیال میں قبر کی تشریح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کی ہے، کسی اور نے نہیں کی۔ آپ قبر کی تشریح پڑھ کے دیکھیں کہ وہ قبر جب ایک بات سنیں نا، ابھی لفظ قبر آیا نا، قبر پہ قریب سنتے ہیں جو بھی، تو قبر کا لفظ آیا نا۔ اب جب انہوں نے قبر کی تشریح کر دی، سنیں، جب انہوں نے قبر کی تشریح کر دی کہ اس گڑھے میں جس میں ہم میت کو دفناتے ہیں قبر نہیں کہتے بلکہ قبر کہتے ہیں عالم برزخ کو، یہ وہ جہان ہے جو اس دنیا سے ماورا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب اس کے احکام ہی اور ہیں اور اس دنیا کے احکام ہی اور ہیں، تو پھر اس کو قیاس اس پر کرنا، اور پھر جب حضرت شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح موجود ہے، قبر کسے کہتے ہیں بہت زیادہ وضاحت اسی کتاب کے اندر موجود ہے، انتہائی وضاحت کے ساتھ۔ نمبر 2 التکشف عن مہمات التصوف، شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 419، التکشف عن مہمات التصوف۔ احادیث بیان ہوئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے فرمایا یہ فلاں فلاں وادی ہے۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے
وہ کیا اسے کہتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے. پھر تھوڑا آگے گئے, فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے فرمایا یہ فلاں فلاں وادی ہے. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں حضرت یونس علیہ السلام اونٹنی پر بیٹھ کر تو حج کرتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اور پھر آپ نے ان کے بالوں کا جو ہے وہ رنگ اور کیفیت بھی بتائی. اس حدیث کو نوٹ کرنے کے بعد شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام نظر آئے. یہ تمثیل روحی تھا, اس لیے کہ اجسام تو ان انبیاء کے قبور میں موجود تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلے تو اس کیفیت کو دیکھ لیا کہ یہ ایک برزخی کیفیت تھی ان کے سامنے. اب اجسام, ان کا کہنے کا مقصد صاف واضح ہو گیا, اجسام مبارکہ جو ہے وہ تو ان کے قبور دنیاوی قبور میں تھے, اور جو ان کو نظر آیا وہ کیا تھا؟ تمثیل روحی. ایک مسئلہ درپیش ہوا, میں آپ سے عرض کرنا ذرا تھوڑی سی بات ہے کہ اگر نبی علیہ السلام جو ہے وہ زندہ نہیں ہے, حیات نہیں ہے, تو پھر خواب میں کیسے نظر آ جاتے ہیں؟ یہ کسی بریلوی نے جو ہے نا سوال کیا. ٹھیک ہے, تو خواب میں کس طرح سے نظر آ جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جسم مبارک کے ساتھ تشریف لاتے ہیں, اپنے جسم مبارک کے ساتھ؟ تو کیا کیفیت ہے؟ تو حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب مرحوم نے بھی اپنی کتاب میں تسکین الصدور میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام جو خواب میں نظر آتے ہیں وہ نہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہوتی ہے, نہ جسم مبارک ہوتا ہے, بلکہ آپ کی مثال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیفیات ہے برزخی, اور برزخ کا معاملہ جو ہے وہ اس دنیا سے ماورا ہے, ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں. اور یہ عالم غیب کی آپ لوگوں نے کیفیات تعین کر لی ہے, دنیاوی جسمانی عنصری. ٹھیک, اسی جسم کے ساتھ اسی وہی یہ بات ایسی جب احادیث میں آ چکا ہے کہ خواب کے اندر نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی, اور معراج میں آپ نے دیکھا فرشتے کے ساتھ موجود تھے, آپ نے آسمان کے اوپر بدری دیکھی, پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا جنت والا گھر ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا مجھے ذرا پیچھے ہو جاؤ, مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے ذرا دیکھنے تو دو. فرشتے نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کی دنیا والی زندگی باقی ہے, جب آپ دنیا والی زندگی پوری کر کے آئیں گے تب آپ اس گھر میں داخل ہوں گے. بخاری شریف کی روایت ہے. تو پھر بوقت وفات آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم بالرفیق الاعلی, یا یوں فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی. کیفیت کیا تھی آپ کے ہاتھوں کی؟ اللہم بالرفیق الاعلی. تو یہ ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے نہیں, تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے تو اس کا تعین کر لیا جائے کہ اب نبی علیہ السلام کہاں ہیں؟ جنت والے اعلیٰ مقام میں تشریف فرما ہے. اپنے لیے تو احباب مانگتے ہیں یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم ماں روح جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہے. ٹھیک ہے نا, جہاں تک کیفیت جسم مبارک کی کیفیت ہے الحمدللہ اس میں کسی مسلمان کا عقیدہ نظریہ ایسا غلط نہیں ہے. سب تسلیم کرتے ہیں کہ جسم مقدس قیامت تک محفوظ و معطر رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تو دور کی بات ہے, آپ کے کفن مبارک کو بھی مٹی نہیں کھا سکتی, اس میں کیا شبہ ہے. لیکن روح مبارک جسم میں موجود ہو اور جسم کو مٹی نہ کھائے, یہ کوئی کمال کی بات نہیں. میں آپ کو بتا دوں, روح مبارک جسم میں موجود نہ ہو اور مٹی نہ کھائے, یہ میرے نبی کا کمال ہے, اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اصل اب اور دوسری بات آپ سماعت کی بات کرتے ہیں. جو حضرات ذرا توجہ کے ساتھ سنیں, جو حضرات نبی علیہ السلام کے عند القبر سما کے قائل ہیں وہ عام مردوں کے سما کے بھی قائل ہیں. کسی سے بھی پوچھ لیں, عام مردوں کے بھی سما کے قائل ہیں. یہ نظریہ ان کا ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ کہتے ہیں نہیں جی ہم ان کے تو قائل ہیں عام کے قائل نہیں, ایسا نہیں. ان کا نظریہ عام. تو انبیاء کے جسام کے محفوظ رہنے کا تو اللہ نے وعدہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بال محفوظ ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن عام مردوں کے سما کے بارے میں تو کوئی ایسا ان کے جسام کے بارے میں وعدہ نہیں کیا. وہ تو چورا چورا ہو جاتے ہیں, مٹی مٹی ہو جاتے ہیں. وہ مردہ بھی سنتا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نظریہ ہے جو سنتے ہیں. تو پھر فضیلت کس کی ثابت کر رہے ہیں یہ نظریہ رکھنے والے؟ فضیلت کس کی ہوئی؟ جس کے کان ہے اس کی, جس کے کان نہیں ہے پھر بھی سنتا ہے. یہ تو گستاخی کر رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی شان مقدس میں کہ ایک شخص ایسا نظریہ رکھا ہے کہ وہ بندہ کہ جس کے کان نہیں ہے وہ بھی سنتا ہے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس جن کا بال بال محفوظ ہے. تو دونوں میں کیا کمپیریزن کیا اس نے, کیا مطلب درجہ دیا دونوں کو؟ سب سے پہلے تو یہ جتنی باتیں وضع, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو کسی دعوے کے بارے میں دلیل ہوتی ہے, اور اب تو ابھی تو اس بات میں باقی ہے کہ جو دلیل دی جائے گی کہ
آج 1400 سال ہو گئے ہیں ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہمارے اور ان کے فاصلہ ہے، تو جو دلیل دی جا رہی ہے سما عند القبر کی، کیا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بھی یا آپ پر بہتان ہے؟ ابھی تو اس کو بھی ثابت کرنا ہے، پہلے تو یہ بات ہوگی نا، پھر ہی جا کے ہم کہیں گے یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو پھر ثابت ہوگی۔ سب سے پہلے تو اس کا ثابت ہونا ضروری ہے کہ کیا وہ ارشاد گرامی بھی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا آپ پر بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ احسان بھائی نے بڑی گفتگو کی ہے، لیکن جو میں نے مطالبہ کیا تھا بھی ایک حوالہ ایسا دے دیں علماء دیوبند میں سے کسی نے لکھا ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سما نہیں کرتے، اس پر کوئی حوالہ نہیں آیا اور نہ ہی ہے۔ کیوں؟ اتفاقی مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے پڑھا تھا، مگر سماع انبیاء میں کسی کو خلاف نہیں ہے۔ ابھی بات یہ، میں نے وہ حوالہ جات پیش کیے ہیں جو علماء دیوبند کے ہیں کہ وہ سارے اس چیز کو مان رہے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے اس پر کوئی حوالہ پیش نہیں کیا اور قیامت کی صبح تک بھی پیش نہیں کر سکتے۔ یعنی مسئلہ سما کا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ مسئلہ علماء دیوبند سے ثابت کچھ کرنے کا ہے، ایسی بات ایک اس لیے بیٹھے ہیں۔ بات میرے ہونے بولا آپ بات کے دوران نہ بول سکتے کیوں؟ میں نے توحیدی گفتگو ہوئی تھی نا، اس طرح کے سوال کرنے سے پھر میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ مسئلہ یہ شریعت میں جائز ہے بھائی جان، جائز ہے۔ میں آپ کی یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے وہی رنگ دے دیا جس سے میں منع کر رہا تھا۔ میں نے تو نہیں دیا، آپ کے ساتھ میزبان کی اجازت کے بغیر مہمان کو اس کے لا سکتے ہیں، چاہیے اس کو۔ دے دیتے ہیں، جواب دے دیں، بات ختم، مجلس ختم ہو۔ اپنی دلائل کے علاوہ آپ کے نقل کی دلیل وہ دے دیں۔ عقیدے کا اس بات علماء دیوبند کی عبارت سے کرنا تو اصل بات خارج کرنا چاہتے ہیں، تسی دسو اپنا سوال کیا، غلط سوال نہیں کیا تھا۔ میں کہتا ہوں آپ خاموش ہو، میں کہنے لگا میرا نظریہ سن لیں۔ ایک مقرر ہوتا ہے، یہاں سے کوئی بول بھائی آپ بیٹھے ذرا اس بات کے اوپر میرا نظریہ سن لیں۔ بھائی صاحب میرا نظریہ سن لیں اس مسئلے پر۔ یہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام میں دیوبندیت کوئی معیار نہیں ہے۔ پلیز مجھے بات، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سن لیا، آپ کا دل خوش ہو گیا، ہمارے لیے کافی، چلو ہم نے آپ کو خوش کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ کچھ نہیں کیا، آپ کو نہ ہمیں تمغے ملیں گے نہ آپ کو تمغے اس کو ملیں گے۔ میں نے آپ کے مرض کی تشخیص کر کے آپ کو دوائی دی ہے۔ ابھی یہ مرض پیش نہیں ہوا، نہیں اس پر اس کو بھی دوائی پیش کوئی ہونا ایسی تھا۔ دے اب سن لیں، یہ طے ہوا جی، ایک بندہ بولے گا، دو گزارش ہے کہ خصوص اخلاق ایک بات خاموش ہے، ایک دوسری درخواست یہ ہے کہ جو سوال متعلقہ کیا جائے اسی کا جواب بس تفصیل نہ کی جائے۔ آپ بھی ذرا اس کا پوائنٹ جو سوال کیا جائے اس کا جواب دیا جائے بس۔ اور ذرا تھوڑا سا غصہ رکھیں، میں بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو وقت طے کر لیتے ہیں، ہاں اس کو 5 منٹ کر لیتے ہیں۔ 5 منٹ نہیں، بہت غصہ کا سوال ہو رہا ہے۔ 1 منٹ بھی کافی ہے اگر 9 بج گئے، 9:15 ہو گئے، اس کو دسو دیو جی، گل کرو دیو جواب جڑا دینا عقیدے دا۔ میں تے گل کر رہا نظریہ بھی دستا اور انہوں نے میں بھی دس دیتا سب۔ میں ذرا بات مکمل کر رہا ہوں، جب میں شروع کر رہا تھا، ایک تو یہ بات ہے کہ دین اسلام کے اندر دیوبندیت معیار حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اکابرین دیوبند جو ہے انہوں نے جیسے مسائل بتائے امت تک جو ہے وہ دین پہنچانے کا ذریعہ بنے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ معصوم ہے اور اس بات پر ہے کہ جو انہوں نے کہا آنکھیں بند کر کے تسلیم کیا جائے، یہ ایسا تو مطلب ہے کہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین کے بارے میں بھی ایسا نہیں کہا گیا آج تک کسی نے کہ جناب انہوں نے جو کہا آنکھیں بند کر کے مان لیا جائے، اور نہ احناف کا ایسا نظریہ ہے اور نہ علماء دیوبند کا ایسا نظریہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو علماء دیوبند کے 20 سینکڑوں اختلافات آپس میں موجود ہیں، وہ نہ ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اتفاقی نہیں ہے۔ مسئلہ حیات آپ بتا رہا ہوں، جسمانی عنصری نام لے کر آپ حیات کی عبارتیں پڑھی جا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حیات میں اختلاف نہیں ہے، آپ اپنا مسئلہ یا تو جتنے لوگوں کی آپ نے عبارتیں پڑھی اس سے ایک ایک لفظ ثابت کریں کہ انہوں نے بھی کہا جسمانی عنصری حیات ثابت ہے، فلاں نے بھی کہا جسمانی عنصری، فلاں نے بھی کہا جسمانی عنصری، پھر تو بات بنے نا، ٹھیک ہے نا۔ ان سب کے حوالے اسی طرح پیش کریں۔
जी जी सुन रहे ٹھیک हैं। ہے اچھا چلیں بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بات نہیں بس ٹھیک ہے اچھا یہ بھی بتا دیں کہ اس مسئلے میں پھر علماء دیوبند گمراہ ہیں؟ بھائی اختلاف جو اگر سما ہو کا جو سما کا قائل ہو اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اختلاف اگر کسی مسئلے میں ہو جاتا ہے نا تو ایک فریق اگر کسی مسئلہ ثابت ہو جائے تو دوسرے کو گمراہ نہیں کہتے. یہ گمراہی اس کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ کیونکہ یہ ضروری ہے کہ اہل سنت میں سے جو سینکڑوں اختلاف ہوئے ایک طرف دوسرا فریق گمراہ ہوگا اس کا مطلب. پورے ملک کے تمام بڑے مدارس کے فتاوی جات ہیں جو سما کا منکر ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے. ان سب کو ملا لیں اگر سب کی باتیں ایک جیسی ہوئی نظریہ ایک جیسا ہوا تو میں آپ کا غلام. ٹھیک ہے. سب کا نظریہ ایک جیسا نہیں ہے, ہر ایک میں اختلاف ہے. سما کے سبھی قائل ہیں, سما کے سبھی قائل ہیں, سما کے سبھی بھائی کیسا سما کی بات کر رہے ہیں اب تو وہ اندل قبر کی پہلے تشریح کریں نا. اب جب پوری مسجد نبوی میں سما آ گیا تو پھر کیا ایک کہتا ہے سما یہ ہے نظریہ وہ بتا رہے ہیں, اندل قبر کی بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پوری مسجد نبوی میں جہاں سے بھی سلام پڑھا جائے آہستہ آواز میں سنتے ہیں. یہ کہاں آ گیا ایسا ایک منٹ یہ نظریہ تو نہیں تھا نا, یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ کہتے ایک منٹ سن لیں اس کا جواب. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر بھی سما میں اختلاف ہے, ٹھیک ہے, کہ عند القبر یا پوری مسجد نبوی میں اختلاف اس میں نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ ساری مسجد میں سنتے ہیں کہ نہیں. عند القبر کے دونوں قائل ہیں, صرف بعض کہتے ہیں کہ پوری مسجد میں بھی سنتے ہیں, بعض کہتے ہیں پوری مسجد میں نہیں سنتے. اس بات پر دونوں کا اتفاق ہے کہ عند القبر سنتے ہیں, اور ہماری بھی بحث اس میں ہے کہ آپ پوری مسجد کے ناقائل ہوں. عند القبر کا مسئلہ ہے. میری بات سن لیں, عند القبر کے سبھی قائل ہیں. کوئی شخص جز کا قائل ہوگا تو کوئی شخص جز کا قائل ہوگا وہ اس کو کوئی نہیں کہے گا یار تم کوئی شخص کا قائل ہوتا ہے تو وہ جز بھی آ جاتا ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. تو جو خارج ہے بحث ہے, جز آ جاتا ہے نا اس میں, جب وہ کہے گا پوری مسجد نبوی تو وہ تو یہ تو دلیل مبحث کر رہے ہیں. یہ تو اس میں دلیل بن ہی نہیں سکتی جب ایک شخص مسجد نبوی کا قائل ہے. تو پھر یہ تو وہی میں کہہ رہا ہوں, یہ نظریہ بنا ہے جس شخص نے ایک قدم مسجد نبوی کے اندر رکھا وہ دیوبندی, اور جس نے باہر رکھا کیونکہ وہ بھی سما کا قائل ہے وہ بریلوی. ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا نا. اچھا عند القبر تو سارے مانتے ہیں کہ سارے مانتے ہیں, سارے نہیں مانتے نا. عند القبر سب مانتے ہیں, سما سب مانتے ہیں. کوئی قریب سے مانتا ہے, کوئی کہتا ہے مسجد کے دور والے احاطے سے بھی سنتے ہیں, لیکن سما سارے ہی مانتے ہیں. عند القبر وہ بھی مانتے ہیں. سما کا کسی کو اختلاف نہیں ہے. آپ نے کہا جی جسد کی تصریح کریں اور اس کے ساتھ روح کا تعلق ہے کہ نہیں ہے اس کی بھی تصریح کریں. وہ میں نے عبارت پہلے پڑھ دی تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسد مع تلبس روح, کہ جسم کے اندر روح ہے اس کے ساتھ زندہ ہے, اور اسی کے ساتھ کہتے ہیں تمام اہل حق کا اس پر اتفاق ہے, تمام صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے, اور اس پر بھی حدیث ناس. اب دوسری بات سن لیں. آپ نے پھر آپ نے قبر کی بحث شروع کر دی. قبر کسے کہتے ہیں کہ قبر اس گڑھے کو قبر نہیں کہتے. آپ نے یہ بحث شروع کر دی اور حوالہ دے دیا جی آپ ادھر بھی پڑھ لیں تسکین و صدور آپ پڑھ لیں صفحہ 47 پہ کیا لکھا ہوا. انہوں نے بھی سما کے مسئلے کو چھیڑا. بھائی آپ نہ مانو اس قبر کو قبر نہ مانو, یہ تو بحث ہے ہی نہیں, موضوع بحث ہے ہی نہیں. بات تو یہ ہے سما کا ماننا ضروری ہے. جو سما کا قائل نہیں وہ اہل سنت سے خارج ہے. اب انہوں نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت پیش کی تھی وہ یہی, وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسد اطہر کو برزخ قبر شریف میں بتعلق روح حیات حاصل ہے, اور اس حیات کی وجہ سے روزہ اقدس پر حاضر ہونے والوں کا آپ صلاۃ والسلام سنتے ہیں. یہ دیکھیں یہ مسودہ تو لے کر قاری طیب صاحب آئے تھے, دستخط بھی کر دیے غلام اللہ خان صاحب نے, عنایت اللہ صاحب نے آ کر پڑھ ڈال دیے. تو تسکین و صدور کی صفحہ 47 پر جو عبارت تھی وہ بھی آپ پڑھ لیتے. اور اب انہوں نے وہ تو ہم پہلی اکابرین تو کہتے ہیں فتاوی جات بھی آگے جی یہ اس مسئلہ میں صرف اپنے آپ کو محض دیوبندی کہلواتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی اور تعارف ہی نہیں ہے. دیوبند کو تو پوری دنیا جانتی ہے نا. دیوبند اس لیے اپنا تعارف یہ محض کیونکہ جب دیوبند کے نظریات کو نہیں ماننا تو تلبیس ہے اپنے آپ کو دیوبندی کہنا. ابھی انہوں نے کہہ دیا نا کیا وہ معیار حق ہے. تو یہی بات ہم کہلوانا چاہتے تھے تاکہ جو حق اور باطل جو ہے نا وہ واضح ہو جائے کہ ان کا واضح نظریہ کیا ہے اور ہمارا واضح نظریہ کیا ہے. انہوں نے کہہ دیا بھی ہم علماء دیوبند کو
معیار نہیں مانتے، لیکن بھی الحمدللہ تعالی ہم تو معیار مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ایک منٹ، یہ تو ایسا اتفاقی مسئلہ ہے، یقین جانیے سماع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ایسا اتفاقی ہے کہ علامہ وحید الزمان غیر مقلد کو لکھنا پڑ گیا، کہتا ہے اور پیغمبر اسی دنیاوی جسم کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور جب زندہ ہوئے تو ہر ایک بات کو سمجھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب کوئی میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑے گا تو میں خود سن لوں گا، اور جو دور سے بے پڑے گا تو فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ ان حدیثوں سے صاف نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور قبر کے پاس درود و سلام پڑھنا بنفس نفیس سنتے ہیں، اور اس پر تمام ائمہ اہل حدیث کا اتفاق ہے۔ اور یہ تو ایسا اتفاقی مسئلہ تھا کہ اس پر تو تمام علماء اہل حدیث کا بھی اتفاق ہے، لیکن جس طرح اہل حدیثوں میں سب سے پہلے اس مسئلے کا انکار کرنے والا اسماعیل سلفی گجرانوالے کا، اس نے کتاب لکھی، ممات پر کتاب لکھی، نام کیا رکھا؟ حیات النبی، ممات النبی رکھو اللہ کے بندے، نام کتاب کا نام رکھا حیات النبی، اندر لکھا اللہ کے نبی نہیں سنتے، مردہ نعوذ باللہ۔ اور یہ تو مسئلہ ہی ایسی، ایک منٹ بھائی آپ پریشان نہ ہو، تو یہ تو مسئلہ اس طرح ہے کہ بھائی اہل حدیث بھی مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ جس طرح اہل حدیثوں میں سب سے پہلے اسماعیل سلفی نے انکار کیا، اسی طرح یہاں سب سے پہلے عنایت اللہ نے انکار کیا، اس سے پہلے کوئی بھی انکار کرنے والا نہیں تھا۔ تو یہ میں نے ان کا بھی حوالہ پڑھ دیا کہ یہ ایسا اتفاقی مسئلہ ہے، کہتے ہیں نہیں معیار نہیں ہے علماء دیوبند۔ چلو اللہ کے نبی کی حدیث اللہ کرے مان لے، اللہ کرے اللہ کے نبی کی حدیث مان لے، مسند ابی جعلہ صحیح سند کے ساتھ، حدثنا ابو الجہم الارزق بن علی حدثنا یحیی بن ابی بکیر حدثنا المسلم بن سعید عن الحجاج عن ثابت البنانی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ یہاں عقائد علماء دیوبند میں لکھا ہے کہ نماز پڑھنا جسم کو چاہتا ہے، تو اسی جسم کے ساتھ کہتے ہیں جی خود تو آپ جنت اپنے لیے پسند کریں اور اللہ کے نبی کے لیے وہ جگہ۔ مجھے مرزا کا ایک حوالہ یاد آ گیا، وہ میں سنا دوں آپ کو۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ مانتے ہو اور اپنے نبی کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہو جو نعوذ باللہ تعفن کی جگہ ہے اور کیڑوں کی نجاست کی جگہ ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ تو جنت الفردوس کیا ہے، میرے نبی کا جسد اطہر کے ساتھ جو مٹی مس کی ہے وہ جنت الفردوس سے اعلیٰ ہے۔ میرا نبی جہاں افضلیت اور فضیلت وہاں، میرا نبی جہاں نہیں اس جگہ کو وہ فضیلت حاصل نہیں جو آقا دو جہاں حبیب کبریا کو حاصل ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ بخاری کی روایت ہے۔ تو کہتے ہیں ان کے لیے وہ جگہ پسند کر لی، اپنے لیے وہ۔ تو مجھے تو خوف ہو گیا تھا کہ کہیں حضرت انکار ہی نہ کر دیں کہ جسم وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں جی اللہ کے نبی نے دعا کی اللہم بالرفیق الاعلیٰ، کہ یا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ تو جب دعا کی اس وقت زندہ تھے یا فوت ہو چکے تھے؟ کیا کہا تھا؟ مجھے پہنچا دے۔ مجھ میں کیا صرف میری روح کو پہنچا دے یا جسم کو بھی؟ کیا دعا مانگی تھی؟ یا اللہ مجھ کو پہنچا دے، میری روح اور جسم کو پہنچا دے۔ تو پھر اللہ نے پہنچایا کیوں نہیں؟ روح وہاں چلے گئی، جسم یہاں چلا گیا، نبی کی تو دعا قبول نہ ہوئی۔ روح وہاں چلے گئی، جسم یہاں چلا گیا، تو یہاں سے انکار کر دو نا کہ جسم وہاں نہیں ہے، روح تو وہاں چلے گی، اللہ کے نبی کی دعا ضائع چلی گئی؟ نہیں، جانا ہے۔ کہتے جنت دیکھی، جنت جانے لگے، محل میں پوچھا کہ میرا آپ کا ہے، جانے کیوں نہیں دیا؟ یا رسول اللہ دنیا کی زندگی ختم ہوگی تب آئیں گے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جانا سب نے ہے، لیکن وہاں اس حدیث میں یہ ہے کہ مرنے کے فوراً بعد چلے جائیں گے۔ یا آپ کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی مدینے والی قبر میں نہیں گئے، جنت میں چلے گئے ہیں، تو پھر اس حدیث پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ تو آپ کے بھی نظریے کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں نے صحیح حدیث پڑھ دی، حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں
کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے. یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے. تو میں نے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ دی ہے. اس کا ایک ایک راوی سکا ہے. اس کا ایک ایک راوی سکا ہے. صحیح ہے. پھر یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ اور امام بہقی رحمہ اللہ جو بڑے محدث ہیں، شافعی المسلک ہیں، انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اس میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو لکھا ہے. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو لکھا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ علماء دیوبند نے صرف یوں ہی ٹیمیں لگا لی ہیں، کہتے جی یہاں سے سنتے ہیں. یہ کس طرح ٹیمیں ہوں گے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ ہے اندر کی چیز جو اس کو ٹیمیں کہہ رہی ہے. جو بزرگوں نے باتیں کی ہیں ٹیمیں. اللہ کے بندے قرآن پاک کی آیات کے تحت مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسرین نے لکھا ہے فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الرُّسُلَ کے تحت لکھا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اس کے تحت لکھتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا کے تحت عقیدہ حیات النبی کو لکھا ہے. اور آپ پتہ نہیں کیسے کیسے اس کے بارے میں الفاظ کہہ رہے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ کے تحت علماء نے مفسرین نے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کے تحت عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہے. تو بے شمار آیات اس پر ہیں موجود ہیں جس کے تحت من یخرج من بیتہ کیسے ہے آیت مہاجرن الی اللہ و رسولہ کے تحت لکھا ہے کہ جو گھر سے نکلے ہجرت کرتا ہوا اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. اب مجھے بتاؤ اللہ کے رسول وہاں اگر نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ قرآن کتاب اللہ ہے اور قیامت تک ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہاں ہجرت کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر مجھے بتاؤ وہاں جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو پھر مہاجرن کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا بلال اے بلال آتا کیوں نہیں ہے؟ ما هذه الجفوا یہ کیسی بے وفائی ہے بلال تو آتا نہیں ہے. جب بلال وہاں گیا حسنین کریمین نے کہا کیا کہا کہ وہ دور آقا کے دور کی اذان ہی سنا دیں. آقا کے دور کی اذان سنائی. بلال وہاں سے کیوں چلا گیا؟ اگر وہاں کچھ تھا ہی نہیں تو وہاں لینے کیا گیا؟ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا ما هذه الجفوا یا بلال یہ کیسی بیزاری ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من حج فلم یزرنی فقد جفانی حج کیا میری زیارت نہ کی تو یہ بڑی بے وفائی ہے. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی سنن دار قطنی میں روایت ہے جو میری قبر کی زیارت کر لے اس پر شفاعت واجب ہے. اس لیے علماء دیوبند کا نظریہ یہ ہے کہ پہلے مدینہ جائے مکہ نہ جائے پہلے یہاں سیدھا مدینہ شریف جائے وہاں صلاۃ و سلام پڑھے فتاوی عالمگیری اٹھا کے دیکھیں فتاوی شامی اٹھا کر دیکھیں نور الاضاء اٹھا کر دیکھیں ابتدا سے لے کر انتہا تک فقہا کی کتابیں اٹھا کر دیکھتے رہیں. ہر ایک نے یہی کہا ہے آقا کے مزار پر جائیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا نذرانہ پیش کریں پھر خلیفہ اول پر سلام پڑھیں پھر خلیفہ ثانی پر سلام پڑھیں. اسی لیے تو ابن عمر یوں ہی کرتے تھے سفر سے واپس آتے آقا کے حجرہ میں آتے وہاں سلام عرض کرتے. یہ تو پوری صدیوں پہ ایک عقیدہ مشتمل چلا آ رہا ہے. آپ آج اس کا انکار کس طرح کرتے ہیں؟ پوری 1400 سال میں عنایت اللہ شاہ پہلے ایک بندہ ایسا دکھا دیں جو سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو. ایک بندہ ایسا نہیں. دلیل کی بات دور کی ہے جو دو دلیلیں دیں اللہ بالرفیق الاعلیٰ وہ مطلب کی نہیں جنت میں جانے والی وہ مطلب کی نہیں مطلب کی کوئی ہے ہی نہیں ہے. میں نے پڑھ دی الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. اب میں بتاتا ہوں کہتے ہیں جی پتہ چلے گا یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا ہوا ہے نعوذ باللہ. کہتے ہیں یہ کون سی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو میری قبر کے پاس آ کے سلام پڑھے میں سنتا ہوں؟ یہ من گھڑت تو نہیں ہے. لو میں پڑھتا ہوں کرو جرا اس پر تم نے کیا جرا کرنی ہے. یہ وہ ہے جو خاتمۃ المحدثین ہے جس کا قول اسماء رجال میں بطور دلیل کے سمجھا جاتا ہے فتح الباری. اور یہ حنفی نہیں دیوبندی نہیں ہے یہ شافعی المسلک ہے. اس نے فتح الباری میں عقیدہ حیات النبی کو دلائل سے ثابت کیا ہے صفحہ 619 پہ.
وقت جمال بیہقی کتاب لطیفا فی حیات الانبیاء فی قبورہم اورد فی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں امام بیہقی رحمہ اللہ نے جو مشہور محدث ہیں انہوں نے ایک لطیف کتاب اس مسئلہ حیات النبی پہ لکھی ہے اور اس میں حدیث لے کر آئے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں اخرجہ من طریق یحییٰ بن ابی کثیر اور ان کے جو راوی ہیں ان میں یحییٰ بن ابی کثیر ہوا من رجال صحیح، یہ صحیح کا رجال ہے، صحیح بخاری کا راوی ہے، یہ سکا راوی ہے. عن مسلم بن سعید وقت وثقہ احمد و ابن حبان عن الحجاج اور دوسرا راوی مسلم بن سعید ہے، اس کو سکا کہنے والا معمولی آدمی نہیں، وہ آدمی ہے مکہ مدینے والے جس کے مقلد ہیں، مکہ مدینے والے جس کے مقلد ہیں، یہ وہ آدمی ہے. اور یہ وہ آدمی ہے جس کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، یہ وہ آدمی ہے جو امام محمد کا شاگرد ہے. ہاں جی. اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے. عن الحجاج الاسود ہوا ابن ابی زیاد البصری قد وثقہ احمد، اس کو بھی اسی امام احمد نے سکا کہا ہے. ابن معین نے بھی کہا جو اسماء رجال کا ماہر ہے. عن ثابت عنہ، ثابت بنانی کی ثقافت میں کسی کو شک نہیں ہے. اخرجہ ایضا، کہتے ہیں صرف اسی نے نقل نہیں کیا، اس کو نقل کرنے والا ابو یعلا موصلی ہے جس کی روایت میں نے پڑھ کے سنا دی ہے. وفی مسندہ ھذا الوجہ وخرج البزار لیکن وقع عنده عن الحجاج. پھر آگے انہوں نے اور حدیثیں نقل کی. وشاہد الحدیث الاول ما ثبت فی صحیح مسلم من روایت حماد بن سلمہ عن انس رفعہ. کہہ رہے ہیں اس کی شواہد میں سے ایک حدیث وہ ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور وہ بھی حضرت انس سے مررت بموسیٰ لیلۃ اسری بہ عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ، کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے وقد رأیتنی فی جماعت من الانبیاء فاذا موسیٰ قائم یصلی، میں نے انبیاء کی جماعت میں اپنے کو دیکھا موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے. فاذا رجل ضرب جاد کانہ وفیہ عیسی ابن مریم قائم یصلی اقرب الناس بہ شبہا عروۃ بن مسعود. وَإِذَا ابراہیم قائم یصلی، ابراہیم بھی نماز پڑھ رہے، عیسیٰ بھی نماز پڑھ رہے، موسیٰ بھی نماز پڑھ رہے. اشبہ الناس بہ صاحبکم، ابراہیم میرے مثل اور عیسیٰ عروہ بن مسعود کے مثل. پھر آگے وہ حدیث سن لیں، وہ حدیث سن لیں. وقال فیہ وصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، مجھ پر صلاۃ پڑھا کرو اس لیے کہ تمہاری صلاۃ مجھ تک پہنچ جاتی ہے، اگر وہاں کچھ ہے نہیں پہنچنے کا فائدہ کیا. کہتے ہیں سندہ صحیح، بیچ میں تو نہیں لکھا، حدیث کی بات ہے، بات پڑھ کے سنا رہے ہیں. اخرجہ ابو شیخ فی کتاب الثواب، محدث ابو شیخ نے اپنی کتاب جس کا نام کتاب الثواب ہے نقل کیا ہے بسند جید، جید سند کے ساتھ نقل کیا ہے. کیا لفظ ہیں؟ کہتے ہیں من صلی علیہ عند قبری، جو میرے قبر کے پاس آ کر درود پڑھے گا سمیتہ بنفس نفیس سنوں گا. ومن صلی علیہ نائیا، جو دور سے پڑھے گا، جو ساندے سے پڑھے گا، جو لاہور سے پڑھے گا، جو امریکہ فرانس جہاں سے بھی پڑھے گا، بلغتہ، وہ مجھ تک پہنچا دیا جائے گا. ابن ماجہ کی دوسری حدیث حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن نسائی میں بھی نقل کی، اس کے راوی سکا ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، افضل دن جمعے کا ہے، اس میں آدم پیدا ہوئے، اسی میں قیامت آئے گی، اسی میں سور پھونکا جائے گا. اکثروا علیہ فیہ الصلاۃ، مجھ پر اس میں درود کثرت سے پڑھا کرو. صحابہ کے ذہن میں سوال آ گیا کہ یا رسول اللہ اذا ارمتا، جب آپ فوت ہو جائیں گے تو عام ضابطہ تو یہی ہے، پھر وفات کے بعد درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ فوت ہو جائیں گے ہڈیاں اور جسم ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سنو صحابہ، ان اللہ، بے شک حرم، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اللہ نے حرام کر دیا ہے، بتلا دیا جس طرح اب پہنچتا ہے مرنے کے بعد بھی پہنچے گا. اور آگے ابن ماجہ میں روایت کر دی نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اس کو تو رزق ملتا ہے. تو سلام والا قضیہ نہ چھوڑنا، صلو علیہ، مجھ پر درود پڑھنا. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد
सल्लु अलैया, मुझ पर सलात पढ़ो, फइन्न सलातकुम तबलुगुनी, तुम्हारा दुरूद पढ़ना मुझ तक पहुंचता है। इसलिए शेख ज़करिया ने फज़ाइल दुरूद शरीफ में इस रवायत को नकल करने के बाद हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा लिख दिया। वो किताब ही पढ़ लेते, जमात में 4 महीने लगा लेते तो अकीदा तो ठीक हो जाता ना। तो बस मैंने ये अहादीस कुछ पढ़ दी, कुछ आयात के मैंने हवाला दे दिया, उन आयात के तहत मुफस्सिरीन ने लिखा है, अहादीस मैंने पढ़ दी, उनकी सहाहत बयान कर दी मैंने, और इसके अलावा अकाबिर उलमा देवबंद के तमाम अकीदे की वजाहत मैंने कर दी है। अब फमन शाअ फलयरज़ा फमन शाअ फलयस्कुत। वाखिर दावाना। मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा था कि खलते मबहस ना की जाए। ये जितनी गुफ्तगू हजरत ने फरमाई है ये सारी की सारी खलते मबहस है। चाहिए तो ये था इनको कि जो मुतालबा किया गया है उस मुतालबे के मुताबिक आप इबारात पढ़ते और पता लग जाता। मैंने अर्ज किया है कि पहले आपने कहा कि हयातुन नबी का नजरिया आपने रखा और जिस्मानी उनसरी हयात की बात की, लेकिन जब इबारात पढ़ी हैं तो वो सारी की सारी सिर्फ ये मौजूद था कि हयातुन नबी के कायल हैं, हयातुन नबी के कायल हैं। फलां ने हयातुन नबी पर एक तसनीफ लिख दी, फलां ने कहा कि ये हयातुन नबी है। भाई हयातुन नबी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मानते हैं, मौजूद बहस इस वक्त है जिस्मानी उनसरी हयात, बात तो उस पर करनी चाहिए। और फिर आपने इस पर 2-3 जो रिवायात पढ़ी हैं मैं उस पर बात करना चाहूंगा। आपने कहा जी करो जिरा, जिरा की बात यहाँ ऐसी नहीं है जो आप कहें कि जनाब इस पर ऐसी जिरा करो जिस पर हम कहें कि जनाब बिल्कुल कलअदम इसको कर दिया जाए। बहुत सी ज़ईफ रिवायात हैं जो उलमा इकराम जो है वो फजाइल में बयान करते हैं, लेकिन उसको इस तरह सराहतन सुने वो तो मैंने बताया ना, अभी आपने बात कर ली ना, ठीक है ना। तो सराहतन बहुत से ऐसी बातें हैं जो कि फजाइल में बयान कर दी जाती हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब इसको ऐसा अकीदा बना लिया जाए जिसकी वजह से फरीके मुखालिफ को अहले सुन्नत वल जमात से खारिज कर लिया जाए। कारी तैयब साहब की मौजूदगी में जब इस मसले का तस्फिया होने लगा उस पर उनकी पूरी एक डिटेल मौजूद है जो उन्होंने खुद अपने कलम से लिखी थी। खुद्दामुद्दीन 1962 के रसाले के अंदर ये सारी डिटेल उनके कलम से मौजूद है। उसमें उन्होंने खुद कहा है कि ये कोई बुनियादी असासी मसला नहीं है। फरीकैन बैठे थे और उसी पर बात हुई, और फरीकैन के नजरिए का मालूम ही है, इख्तलाफ पता ही है। एक तरफ शेखुल कुरान और एक तरफ पीर इनायतुल्लाह शाह साहब और दूसरी तरफ हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये इनके दरमियान जो तस्फिया था जो आज तक चल रहा है उस तस्फिये के बारे में, उस इख्तलाफी मसले के बारे में कारी तैयब साहब मरहूम रहमहुल्लाह ने फरमाया कि ये कोई बुनियादी असासी मसला नहीं है। तो जब बुनियादी असासी मसला ना हो तो इस वक्त पूरे मुल्क में इस बात की आग लगा देना कि फलां के पीछे नमाज नहीं होती, फलां अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है, तो ऐसी बात उसके लिए फिर आप इस्बात करें ना। किसी को अहले सुन्नत वल जमात से खारिज करने के लिए आपको दलील कती की जरूरत है, ठीक। और खबरें वाहिद पढ़कर आप जो है वो अपना रिवायत कुछ और आप नजरिया कुछ बनाएं। सबसे पहले आपने अल अंबिया व अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून पढ़ी। दलाइल की बात है, आप अजरक बिन अली की सकाहत साबित करें। आपने एक रावी बयान किया अजरक बिन अली, मैं कहता हूं उसकी सकाहत साबित कर दें, मैं कहूंगा ठीक है। और फिर ये है भी खबरें वाहिद, मैं इबारात से साबित कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे इस कैफियत की पता होता मैं भी किताबें ले आता कि ये खबरें वाहिद है, खबरें वाहिद से हम अकीदा साबित कर रहे हैं और अजरक बिन अली की आप सकाहत साबित करें। एक रिवायत। दूसरी रिवायत आपने जो पढ़ी मन सल्लल्लाहु कबरी, उसके अंदर मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी है, ठीक। उसका भी आपने वो माखज का हवाला जो दिया है किताबु सवाब अबू शेख। सबसे पहले तो ये वाजे करें कि किताबु सवाब है या किताबु सलात है। बाज़ उलमा इसको किताबु सलात लिख रहे हैं, बाज़ किताबु सवाब लिख रहे हैं, और जरा उस किताब का कोई नुस्खा तो दिखाएं हम। सबसे पहले तो असल माखज तो होना जरूरी है ना, तो ये हदीस की किताब है जिससे माखज लिया जा रहा है, उस किताब को सामने होना चाहिए, पता लगे कि हाँ ये किताब है। अगर नहीं है, अगर वो नापैद हो चुकी तो फिर वहां से लेना चाहिए जो उसके बाद वाला माखज है, उसके अंदर सनद क्या बयान की है उस सनद को बयान करें। मजहूल रावियों से जो है वो जुड़ी हुई एक रिवायत को आप अकीदा बना रहे हैं, ठीक है ना। मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी मौलाना सरफराज साहब खुद फरमाते हैं कि ये कज़ाब रावी है, उसकी रिवायत है ये। और दूसरी सनद उसके भी हम बात करेंगे, जब आप बात करेंगे उस सनद पढ़ेंगे वो वाली, फिर हम बात करेंगे कि एक तरफ मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी, दूसरी रिवायत में दो रावी जो है वो मजहूल है। आप इसकी सकाहत साबित कर दे, मैं रिवायत मान लूंगा, ठीक है। अब्दुल रहमान बिन अर्ज नंबर 1 और उसकी पढ़ी नहीं सुने ना आपने मन सलाह लिया ना, कभी रिवायत नहीं पढ़ी है ना, बात पूरी कर रिवायत पढ़ी है ना। मैं उस रिवायत की सनद की बात कर रहा हूँ, मैं उस तीनों रिवायत पर जिरा कर रहा हूँ क्योंकि बकौल आपके आपने कहा आप जिरा करें तो अब मुझे जिरा का हक है ना। नंबर 1 होगी। अब ये दूसरी रिवायत पर जिरा मैं अर्ज कर रहा हूँ। नंबर 1 ये मन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबरी
जो रिवायत है इसके अंदर 2 रावी जो हैं वो मजहूल हैं, उसकी सकाहत मतलूब है, वो जरा उसके हालात बता दे हमें कि ये वाक़तन ये इस रावी का ये हाल है, फलां ने इसको सिक्का कहा, फलां ने कहा, फलां ने कहा, फिर वाज़ेह हो जाएगी बात कि वाक़तन ये इत्तिसाल है, मुत्तसिल है। नंबर 1 रावी अब्दुर्रहमान बिन अरज, नंबर 2 रावी हुसैन बिन सबा। ये 2 रावी हैं, मैं कहता हूँ ये मजहूल है, अस्मा और रिजाल की कुतुब में इनका कोई अता पता नहीं है। सबसे पहले तो इनकी सकाहत साबित की जाए। सिर्फ इतना कह देने से कि फलां ने कह दिया कि ये रिवायत जय्यद है, इससे साबित नहीं होता। मौलाना सरफराज साहब की किताब में शाहिद है इस बात की कि उन्होंने ये खुद बताया कि इस तरह कह देने से बात नहीं बनती कि फलां ने कह दिया रिवायत सही है तो हम मान लें, जबकि दूसरा शख्स जो है वो दलाइल के साथ रावी का ज़ोफ बता रहा हो, फिर उसकी बात माननी चाहिए। तीसरी रिवायत जो पढ़ा कि जो जुमे का दिन है, जुमे के दिन मुझ पर जो है दुरूद पढ़ा करो, बेशक ऐसा ही होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ इस रिवायत के बारे में जो अरिम तो आपने पढ़ा है, इसी नुक्ते को लेकर अल्लामा हाशिम सिंधी ने निसाई शरीफ जो तरतीब दी उसका मुख्तसर हाशिया लिखा, इसके बारे में तशरीफ फरमाई है। अल्लामा हाशिम सिंधी की जो किताब है निसाई पर जो हाशिया है, उसके अंदर उन्होंने खुद फरमाया है कि इससे मुराद अरिम तो जो फरमाया गया है उसमें यह है कि नबी अलैहिस्सलाम पर 2 सवाल किए गए। एक तो आपने फरमाया था कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश होगा, दूसरा सवाल उसके मुकाबले में सहाबा ने सवाल कर दी क्या आपका जिस्म सलामत होगा। तो ये जो सवाल था ये ज्यादा खतरनाक था। फिल फौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब देना मुनासिब समझा और दूसरे सवाल को किसी और मौके के लिए छोड़ दिया। अल्लामा हाशिम सिंधी इस रिवायत के बारे में ये लिखते हैं। नंबर 3 पहुंचाना, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मानते हैं नबी अलैहिस्सलाम तक दुरूद पहुंचता है, लेकिन पहुंचाया जाता है। और ये पहुंचना कैसे होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई शख्स नमाज में व इला इबादिल्लाहि सालिहीन जब कहता है तो तमाम सालिहीन तक ये जो दुआ है ये पहुंच जाती है। अब उस पहुंचाने की कैफियत क्या है ये अल्लाह बेहतर, अल्लाह पर छोड़ दें, ये अल्लाह बेहतर जानता है उसको पहुंचाने की, लेकिन हम कहते हैं पहुंचता है। ठीक है, अब ये कहना कि जनाब इसकी कैफियत ये है, ऐसी इस तरह नहीं है। हम जब कह रहे हैं कि पहुंचता है लेकिन उसकी कैफियत अल्लाह कहाँ पहुंचता है सुना ना जरा बोलते हैं ना कहाँ पहुंचता है कैसे उसकी भाई मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब नमाज में बंदा ये वा अला इबादिल्लाहि सालिहीन पढ़ता है तो ये जो दुआ है ये सारे सालिहीन सब मुसलमानों तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब ये पहुंचने से क्या मुराद है? क्या ये मुराद है जैसे आप समझते हैं कि जनाब कब्र मुबारक में फरिश्ता जो है वो लेके जाता है और नाम बनाम अर्ज करता है? हम तो कहते हैं कैफियत मजहूल है, कैफियत अल्लाह पर छोड़ दी जाए, पहुंचता है। ठीक है ना, ये तीनों रिवायत ये माना जा सकता है कि कब्र में पहुंचता है जी, यानी ये माना जा सकता है कि कब्र में पहुंचता है। भाई मैं अर्ज कर रहा हूँ पहुंचता है, पहुंचने की कैफियत हमें पता नहीं, क्योंकि ये बरज़खी मामला है। बरज़खी मामला तो आप दुनियावी मामला पर कयास करेंगे आप, ठीक है ना। तो अब ये बात है, अब ये तीनों बातों में तीनों रिवायत पर जो मैंने बात किया उस पर ये बात करें जी। मेरा पहले बात कुछ काफी आपने कर ली है, कुछ इन्होंने कर ली है, इस बात को अभी मैं इसका जवाब तो सुन लेना, इस वास्ते कि उन्होंने इतराज किया उसका जवाब सुन लेना। आखिरी बात जो इन्होंने कही वो सबके ज़हन में होगी कि किस तरह पहुंचता है। यार सनद मांगी थी, इन्होंने 3 सवाल किए ना, उस सही सनद करीम। पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो सवाल किए हैं उसके जवाब सुन लें, ठीक है। एक बात इन्होंने की कि वो उस पहुंचने की कैफियत मजबूर है। ये बात में नहीं, सारी बातें छोड़ दें, आप सारी बातें छोड़ दें, आखिरी बात का जवाब नहीं होगा तो करें यार, बात कर रहे छोड़ दें यार, नहीं ये सवाल नहीं किया इन्होंने, वो बाद में किया है, छोड़ दें ये कोई पाबंदी है कि बाद वाले का पहले जवाब नहीं दे, कोई पाबंदी नहीं भाई, कोई पाबंदी है ना। चलो तुसी चले जाओ, घंटा ला लेना। इन्होंने पहला एतराज ये किया था कि जो अल-अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम की रवायत है उसमें रावी अल-अरज़क बिन अली आता है, इसकी सकाहत मुझे बयान कर दे मैं मान जाऊंगा, ठीक है। ये एतराज किया था जी। तकरीब तहजीब अब हमारे पास नहीं है क्योंकि हम भी ज्यादा किताबें नहीं लेकर आए,
अभी मैं वही बात आपकी- कर रही हूँ। तो जिसके इबारत लिख दो ना। भी गुफ्तगू कर रहा है। जी चलो लिख लेते हैं, ये बात कोई बात नहीं, आप जुबानी कहेंगे वो कोई ऐसा मतलब नहीं, वो बात लिख देखेगा। रहे हैं अगर टाइम है तो मोटरसाइकिल पे जाके ले नहीं 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 आते 10 एडी कोई आधा मसला घंटा नहीं, नहीं। बस नोट करवा दो हाँ लिख लीजिए तहजीब तहजीब में अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी सकाहत बयान की है, इसकी सकाहत बयान की है। लिखे लिखे एक का जवाब हो गया। एक रिवायत का जवाब हो गया। किसकी सकाहत बयान की है? अर्जक बिन अली की। लिखो यहाँ। ठीक है जी, एक सवाल का जवाब हो गया। अच्छा जी सुन लें, ये मिरकात मशहूर किताब है, मिशकात शरीफ की शरह लिखने वाला अली बिन सुल्तान मोहम्मद अल कारी, जिसे कहते हैं मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह, हनफी है, देवबंदी नहीं है। अच्छा जी, ये हदीस नकल की इन्होंने ऊपर कि सलात पढ़ा करो, सलात पढ़ा करो, जुमे वाले दिन सलात पढ़ा करो। तो फिर इसकी शरह में लिखते हैं कि इशारतुन, ये इशारा है, फी ही इशारतुन, इसमें इशारा है, इला किस चीज की तरफ, अन्नल अर्जा, कि ये जो सलाम पेश होता है, सलात पेश होता है, अला मजमूइर रूही वल जसद, रूह और जिस्म दोनों पर पेश होता है। अला मजमूइर रूही वल जसद। भाई सवाल के अंदर रहे, मैंने दूसरा सवाल ये नहीं किया था। दूसरा सवाल मैंने किया था कि वो जो रिवायत आपने पढ़ी मन सल्ला लिया इंदा कबरी, उसमें 2 रावी मजबूर हैं। मैंने कहा था उसकी सकाहत बयान करें, साबित करें। मैंने ये सवाल किया, उसका आप बयान करें ना। सुन ले। आपने 3 सवाल किए थे, दो के जवाब हो गए। दूसरा तो करके आप तीसरे पे आने लगे हैं ना, वो तो जवाब ही नहीं आया। एक रह गया, चलिए 2 का आ गया। एक 2 रह गए भाई, 2 रह गए। 2 के हो गए। किस तरह हुए? एक का हुआ है। एक का पहले अबू मन जहल सल्ला लिया इंदा रज़ियल्लाहु कबरी के आपने 2 रावी की सकाहत बयान कर दी, क्यों जी? आप बताएं सब। कर दी उन्होंने, 2 रावियों पर मैंने जरा की, उसकी सकाहत इन्होंने बयान की है। यही रह गया ना सवाल, इसके अलावा कौन सा? बस यही है ना, तो इस पर आप बयान करिए। 2 रिवायतें 3 है, मैंने तीनों पर बात की थी ना। वो और ये भाई दीन में से है कि जो आपने तीसरे नंबर पर सवाल किया, मैं पहले नंबर पर उसका जवाब नहीं दे सकता। फजूल बहस आप ले तो बैठे वो कर रहे हैं ना फजूल बहस, ना करें उनको। मेरे भाई ने ये कहा कि इसकी सकाहत बयान करें। एक ज़ाब्ता है, ज़ाब्ता ये है कि मुहद्दिसीन की राय का एतबार किया जाता है। मुहद्दिस अगर किसी रवायत को सही जय्यत कह दे, उसके अंदर रावी मजहूल आ जाए, उसके अंदर रावी ज़ईफ आ जाए, उस हदीस को सही और जय्यत माना जाएगा। और मुहद्दिस किसी रवायत को ज़ईफ कह दे, उसके रावी सही हो, उसको ज़ईफ माना जाएगा। ज़ाब्ता है कि मुहद्दिसीन की राय को माना जाएगा, माहिरीन फन की राय को माना जाएगा कि इस हदीस के बारे में माहिरीन क्या कहते हैं, इस हदीस के बारे में माहिरीन क्या कहते हैं। उन्होंने तो किसी माहिर का हवाला नहीं दिया ना, मैंने माहिरीन खातमातुल मुहद्दिसीन इब्ने हजर अस्कलानी का हवाला दिया था कि उन्होंने कहा है बिसनदिन जय्यदिन, के जय्यद सनद के साथ ये रवायत किया है, मन सल्ला अलैहि इंदा कबरी समेतहु, मन सल्ला अलैहि नायन बुल्लिगतहु, ये उन्होंने रवायत किया है जय्यद सनद के साथ। इसका जवाब हो गया। बाकी रही कौन सी किताब है, उसका भी हवाला, क्योंकि अभी हम भी सारी किताबें नहीं लेकर आए, जिस तरह वो नहीं लेकर आए। हमने कब कि हमने सारी किताबें लेकर आए, तहजीब तहजीब नहीं लेकर आए। अगर होता इसी मजलिस में हम उनको दिखाते और उनकी तौबा हम जो है ना वो उनसे तौबा करवाते। उन्होंने कहा मैं इस बात को मानूंगा। और अगली मजलिस आप रखें जिसमें मैं अबुल जहम की अल अर्ज़क बिन अली की तौसीक बयान करूंगा और खड़े होकर ऐलान करेंगे कि मैं इस मसले को मान गया। मैंने तो पहले कहा था कि आप इसको जो किताबें देखकर मैं कहता ये रंगलाल है, ये आप सुन ले अगली मजलिस का उन्होंने बोला है यहाँ पे ये क्लोज कर दें, तो इसमें कोई एक मिनट मेरी बात सुन, एक मिनट आप जस्ट मेरी बात सुन। एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज नेक्स्ट मजलिस का कोई भी टाइम मुकर्रर कर लें, किताबें एक्शन साहब भी ले आएंगे, आप भी जितनी दिल किया ले आइएगा, कोई टाइम आप तय कर लें, सब साथी उसमें यहाँ पे इसमें कोई बात कोई प्रॉपर नहीं हुई यहाँ। मैंने तो ये पहले कहा था कि नहीं, इसको आप ये देखिए, रंग बात दे तो बराबर हो गई, ऐसा नहीं हो गई है। जिस मना नहीं है तंज़ुज़ में वो
یہ نہیں کہ جو بات کر رہے ہیں یار تسی ادھر ادھر دی گلاں کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو. یہ دیکھیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور روایت کے بارے میں اس کی تصحیح کی ہے. وہ کہتے ہیں وروا ابو داؤد بسند صحیح. نہیں مجھے حضرت یہ بار بار کہنا نا یہ بات صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ اس کو آپ چھوڑ دیں، وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار. میں نے کہا تھا کہ اس کو وائنڈ اپ کر دیں، مجھے وہی تھا کہ 10 منٹ کے بعد بھی وہی جواب ہوگا آپ کا. اس کو وائنڈ اپ کر دیں جیسے جواب سن لیں جی اب ان کا جواب. لاسٹ میں بات کروں مختصر 5 منٹ سے زیادہ میری ہوگی. نہیں کیسے اگر آپ نیا سوال کریں گے میں اس کا آغاز آپ نے کیا، اختتام مجھے کرنے دیں. اگر آپ نئی بات کریں گے تو میں اس کا میں نے قاعدہ نہیں بیان کیا، میں تو نئی بات نہیں پھر کریں. نہیں ہارن نہیں بات اسی کے ساتھ آپ ایسی یہ تو بات ہو رہی ہے، میں اسی کے اندر رہوں گا، اس سے باہر نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے نماز سوال نہیں کروں گا. نہیں اس سے جڑی گفتگو کی دے نہیں کراں جی انہوں نے گفتگو کی اس تو باہر نہیں جاؤں گے انشاءاللہ. کون ثابت کرے گا فیصلہ کرے گا وہ گفتگو کے اندر ہی ہو تسی؟ یہ تسی خود دیکھ لینا دل میں میرا خیال ہے اس کو اچھا یار میری بات سنو. پہلی بات یہ ہے انہوں نے کہا یہ ایک قاعدہ قانون ہے کہ کوئی محدث جو ہے وہ جب کسی روایت کے بارے میں کہہ دے جیدن یا صحیح ہوں تو وہ مانی جانی چاہیے. ایسی بات یہ کسی قاعدہ قانون میں نہیں لکھی، کسی اصول حدیث میں ایسی بات نہیں لکھی. اب سنیے، ایک شخص کہتا ہے کہ یہ فلاں روایت جید ہے یا صحیح ہے، دوسرا محدث جو ہے وہ اس میں سے کسی راوی پر جرح کر دیتا ہے اور راوی جرح صحیح ہوتی ہے تو پھر کس کی مانی جائے؟ جس نے جرح کی ہے جو صحیح ثابت ہوگی اس کی مانی جانی چاہیے. اور اس کی مثال میں دیتا ہوں، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے احسن الکلام کتاب لکھی ہے مسئلہ فاتحہ خلف الامام میں. اس کے اندر غیر مقلدین نے ایک روایت بیان کی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. اس کے اندر ایک راوی ہے نافع بن محمود، وہ راوی ہے. تو مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے اس پر جرح کی کہ یہ راوی مجہول ہے. تو عبد الرحمن مبارک پوری صاحب جو غیر مقلد عالم ہیں انہوں نے اپنے قواعد و ضوابط سے ایک دو محدث کے قواعد و ضوابط سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب دو محدثین کسی راوی سے روایت کر لیں تو قاعدہ ہے کہ جناب اس کو سکہ مان لیا جاتا ہے. تو شیخ سرفراز صاحب مرحوم نے اس قاعدے کو رد کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اللہ کریم نے پھر اسی کتاب کے اندر لکھا ہے اللہ کریم نے ہمیں ہرگز اس بات کا مکلف نہیں ٹھہرایا کہ ہم مجہول راویوں سے اپنا دین اخذ کرتے پھریں. تو سب سے پہلے دیکھنا ہے ایک شخص نے سند بیان کر دی، ایک شخص نے سند کے اندر جرح، ایک شخص نے سند میں وہ جرح کر دی، اس کی بات مانی جانی چاہیے کہ اس کی جرح صحیح ہے. اور پھر تقریباً جمہور محدثین نے اس روایت پر جرح کی ہے، کلی طور پر بھی جرح کی ہے اس روایت پر. من صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع قرار دیا ہے محدثین نے. تو ایک آپ ہاں سب سے پہلے علامہ اکیلی کی ہے کتاب الضعفاء، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ علامہ جی اس میں اچھا علامہ ذہبی سنے ذرا، علامہ ذہبی نے اپنی کتاب اپنا کیتا حیات کا ایسی ہے علامہ بات سنیں، اب بات سنیں، جواب ان کے سوال جو آپ نے کہا ہے وہ دلائل دے رہے ہیں. میں بار بار میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ نے علامہ سیوطی کا تذکرہ کیا، یہی علامہ سیوطی ہیں کہ جب وقت پڑتا ہے تو مولانا سرفراز خان صفدر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو رحمہ اللہ تعالی، ٹھیک ہے نا، رحمہ اللہ وقت پڑتا ہے. ایک منٹ یار، تو یہی فرماتے ہیں کہ علامہ سیوطی تو ایسی شخصیت ہیں جو اپنی نظریے کے اسباب میں جعلی روایت بھی لے آتے ہیں. یہ تو حاتب اللیل ہے، یعنی ان کی پھٹیاں پھیٹ دیتے ہیں. اور یہاں آپ جو ہے وہ اس نظریے کو یہ ان کی کتب کے اندر جتنی عقائد کی کتابیں لکھی. اچھا نمبر 1 علامہ سیوطی کا اپنا نظریہ ذرا آپ نوٹ کر لیں تو بہتر ہے. ان کا اپنا نظریہ تو یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، وہ تصرف بھی کرتے ہیں، متوسلین کی مدد بھی کرتے ہیں، یہ بھی نظریہ ہے. تو یہ سارے نظریات اب جب ایک شخص کو آپ حوالے میں نوٹ کر رہے ہیں تو پھر اس کا پورا نظریہ دیکھا جائے گا کہ اس کا پورا نظریہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو مختلف محدثین نے اس روایت پر جرح کی ہے، اس کلی طور پر بھی اس سند کو ضعیف اور موضوع قرار دیا اور پھر وقتاً فوقتاً اس میں راویین پر بھی جرح کی ہے. اب میرا خیال ہے اب بس نہیں جی، اس کا جواب سوال اٹھیں گے، اس بات کا جواب ٹھیک ہو گیا. بس جواب آخری حق کس کا ہے؟ آخری ختم کر دیں. یہ جواب دے دیں. نہیں پھر کوئی نئے سوال سامنے آئیں گے ادھر سے، پھر یہ جواب دیں گے. پڑھیں گے نماز. یہ تو ان دونوں میں سے آخری حق کس کا ہے کہ وہ آخری بات کرے؟ یہ آپ سوال بس میں بھی کوئی نئی بات نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، میں ان کے سوالوں کا جواب دے دوں گا. ابھی تک جواب نکلا ہے. میں بات ختم کرتا ہوں. دیکھیں میں نے جو گفتگو کی ہے، جو انہوں نے قاعدہ بیان کیا، میں نے اس قاعدے کا رد کیا اور کچھ باتیں کی ہیں. آپ یہ دیکھ لیں، یہ جواب میں وڈرا کروں گا، ہو جاؤں گا، میں نہیں آگے بولوں گا.
آپ یہ جواب دیتے ہیں. اب باقی آپ لوگوں پر چھوڑا کہ یہ جواب ان کا میرے جو ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں. آپ سوال دوبارہ دہرا دیں ایک دفعہ. ٹھیک ہے, میں نے دوبارہ سے عرض کی کہ میں نے 2 راوین پر جرح کی ہے, اور جب یہ قاعدہ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جناب اس کو آ کے بند کر کے تسلیم کر دیا کہ فلاں محدث نے یہ کہا ہو کہ جناب یہ روایت صحیح ہے تو باقی سب نے آ کے بند کر کے مان لیا. ایسا نہیں ہے. دوسرا محدث جو ہے وہ اگر دلائل کی بنیاد پر دلائل کی بنیاد پر کسی راوی پر جرح کر دے اسی جید کہلانے والی روایت پر, تو جب دیکھا جائے کہ وہ دلائل ٹھیک ہے اور واقعتاً ایسا ہے تو پھر اس کی بات تسلیم کی. وہ راوی کے نام بتا دیں جن پر جرح. میں نے نمبر 1 راوی کا بیان کیا کہ عبد الرحمن بن ارج, یہ من صلی علیہ عند قبری جو مولانا سرفراز خان صدر صاحب مرحوم نے روایت پیش کی, اس کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن ارج, نمبر 1. نمبر 2 الحسین بن سبا, یہ 2 راوی ہیں, یہ مجہول ہیں اور اسماء و رجال میں ان کا کہیں عطا پتہ نہیں ہے, ان کی ثقافت نہیں ہے. ان کی جب ثقافت ثابت ہو جائے گی تو روایت بھی ثابت ہو جائے گی. اب میرا خیال ہے اس کو آپ بات کو یہی ختم کر دیں اس کو, بس اسی کا ہی میرا خیال جواب. کیونکہ میرا بھی ہے نا, میں نے آپ کو بات میں بتا رہا ہوں کہ اسی کا جواب اس کو اسی کا جواب ہے. پہلے جو انہوں نے ضابطہ بیان کیا جی, شیخ صاحب نے فلاں لکھا ہے کہ مجہول راویوں کے سے روایت لینے کے پابند نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے انہوں نے جو بات کی ہے, تو میرے بھائی یہ انہوں نے انکاری جواب دیا ہے کہ جس طرح علماء اہل حدیث کے ہاں جہالت نقصان دہ ہے, اپنے اصول کی کتاب نور الانوار تو اٹھا کے دیکھیں. قاعدہ بیان ہوا کہ نہیں ہوا؟ میری بات سن لیں, قانون بیان ہوا. انکاری جواب ہے, انکاری جواب ہے. بات تو سن لو, انکاری جواب ان کو دیا ہے. انکاری جواب نہیں دیتے کہ میری بات, انکاری جواب نہیں دیتے کہ یہاں سفیان ان سے روایت کر رہا ہے ابن خزامہ میں تو وہ روایت ضعیف ہے. تو کیا آپ کے ہاں بھی سفیان جب ان سے روایت کرے تو ضعیف ہوتا ہے؟ تو اس کو تو علماء اہل سنت دیوبندی نہیں, مسئلہ رفع مبس نہ کریں. مسئلہ رفع انہوں نے انکاری, باقی نور الانوار اٹھا کے دیکھیں آپ, ہمارے یہاں خیر القرون کی جہالت نقصان دہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہ بھی نقصان دہ نہیں ہے. کوئی کہتے یہ روایت ضعیف ہے, ہمارے یہاں تو اس سے بھی روایت ضعیف نہیں ہوتی. کوئی کہتے یہ روایت منکر ہے, ہمارے یہاں تو اس سے بھی روایت منکر نہیں ہوتی. جب تک سبب ضعف نہ بتلایا جاوے اور یہ نہ بتلایا جائے, جب تک کہ آپ کے مطابق ہو. میری بات سنیں, حضرت آپ نے کہا کہ مجہول کا وہ بتا رہے ہیں کہ مجہول کون سا. ایک منٹ ذرا, میں نے آپ کو 10 بجے کا ٹائم دیا تھا, 10 بج چکے ہیں. اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آخری بات ختم ہوتی ہے. سننا کہ خادم سے بات نہیں کر سکتے آپ, تو نہیں کر سکتے. یہ بڑی بہت غلط بات کی آپ نے. آپ اصول نہیں, اس کو بند کریں. میری بات سنیں نا, کون سے آپ کے اس کو بند کریں. یہ بن رہی ہے, کیوں بن رہی ہے؟ آپ ادھر نہیں, اس کو بند کریں.